अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं रूहियत 10 और मैं हूं आयशा। क्या हाल हैं आप लोगों के? और उम्मीद करती हूं आप बिल्कुल खैर आफियत के साथ होंगे और जहां भी होंगे महफूज होंगे। मैं कहती हूँ सेहतमंद होंगे और अल्लाह ताला तमाम जो लोग हैं उन्हें अपने हिफ्ज़ व अमान में रखे, अपनी हिफाजत में रखे। और अब तो यही दुआ आती है जब भी हम उठते हैं कि अल्लाह ताला हम सबको अपनी हिफाजत में रखे। और आप यकीन माने जिस कदर कोरोना फैलता जा रहा है, ये मर्ज़ जो है फैलता जा रहा है और जबकि नज़दीक आता जा रहा है। मैं ये कहूँगी कि क्योंकि हर इदारे में, हर घर में, हर फैमिली में अब जो है कहीं ना कहीं सुनने को मिल जाता है कि फ़लाँ जो है शख्स जो है या जो लोग हैं वो कोरोना से अफेक्टेड हैं, तो एक डर और खौफ जो है आता है। और अल्लाह ताला हर एक को अपनी हिफाजत में रखे। और आज का जो एक बहुत बड़ा मसला है वो जो मैं भी यकीनन शेयर करना चाहूँगी, बहुत सारे लोग मानते होंगे जो घरों में बैठे हैं कि जो है टाइम कैसे स्पेंड किया जाए, बहुत मुश्किल हो गया है। और एक तवील दिन है और गर्मियों के दिन हैं, लाजमी बात है, एक लंबा दिन है और बच्चे भी घर में हैं। तो कल यही हाल हुआ जब मैं घर गई और इवनिंग के टाइम जो था उस पर बच्चे भी बोर हो रहे थे कि क्या करें, कुछ करने को नहीं है। और हमें जो हस्बैंड है वो भी कह रहे थे कि अब तो लगता है बंदा डिप्रेशन में जा रहा है और ये एक घर की कहानी नहीं है। तो मैं इस पे हंसूं कि हम जो बड़े लोग हैं वो तो सब्र करते हैं और हमें अंदाजा होता है कि पेंडेमिक में किस तरह सब्र करना है, किस तरह जो है दूसरों को तसल्ली देनी है। तो मैंने कहा इसमें क्या हुआ, हम इंडोर गेम खेल लेते हैं। और ऐसे हुआ कि लूडो जो है लेकर आओ, लूडो खेल लेते हैं। असल में हुआ ये कि पहले हम लोगों के पास एक दूसरे के लिए टाइम नहीं होता था जनाब। हम ज़्यादातर जो टाइम स्पेंड करते हैं वो सेल्फ फोन पर करते हैं, अपना टाइम स्पेंड करते हैं। लेकिन अब जो है अब उकताहट सी होने लग गई है। यार कितना देर बैठोगे, कितना टाइम जो है आप फेसबुक पे बैठोगे, कितना जो है ट्विटर पे बैठोगे, आखिर तो जो है आपने बोर हो जाना है। और इंस्टाग्राम पर कितना टाइम आप स्पेंड कर सकते हो। तो फिर वही बात हो जाती है कि इतना बड़ा दिन कैसे गुजारा जाए, बाहर नहीं जाना, घूमना फिरना नहीं है, किसी से मिलना नहीं है। अच्छा, अब कहा जा रहा था कि चलो शॉप्स जो है खुल गई हैं 5 दिन और दुकानदार जो है जो बिजनेसमैन है वो 7 बजे तक जो है जाता है। उसके बाद का जो टाइम है, पहले तो होता था कि यार कुछ टाइम दोस्तों के साथ स्पेंड कर लेते हैं, यार बाहर चले जाते हैं, बच्चों को लिया आओ आप लोगों को घुमा लाते हैं। तो अब ऐसा नहीं है, बच्चों के लिए ज़रूरी है एहतियात की जाए और घर में बैठना ज़रूरी है। तो ये इतना लंबा जो टाइम है तो इससे बेहतर है कि आप बोर हों, टेंशन में जाएं और क़ुव्वत मुदाफ़ियत कम हो जाए। तो ज़रूरी है कि आप जो है इंडोर गेम्स जो हैं वो शुरू कर दें। और लूडो है, आप लूडो खेल सकते हैं, टेबल टेनिस है वो खेल सकते हैं। इसके अलावा बहुत सारी और गेम्स हैं जो आप खेल सकते हैं, कैरम बोर्ड है, जो सारी पुरानी गेम्स याद होंगी आपको जब हम अपने दादा या दादी के पास जाते थे या नाना नानी के पास जाते थे। तो इस तरह की गेम जो है हम लोग खेल रहे होते थे। और मुझे याद है कि हम लोग भी बचपन में जो है अपने चच्ची के साथ बैठ के, अक्सर दाई के साथ बैठते थे और हम बच्चे होते थे तो मिलके हम लोग इस तरह की गेम्स खेलते थे। उस वक्त इतने ज़्यादा चैनल्स भी नहीं हुआ करते थे। तो अब भी वही हाल है, अब हर चीज़ ज़्यादा है। मैं कहती हूँ चैनल्स भी बहुत ज़्यादा है, न्यूज़ चैनल्स भी हैं, इंटरटेनमेंट भी है। लेकिन वही बात हो गई कि अब जो है बोरियत होनी शुरू हो गई है, उकताहट सी होनी शुरू हो गई है। रोज़ एक तरह की बातें जो है, एक तरह की न्यूज़ है, एक तरह का इंटरटेनमेंट की जो मवाद है देख देख कर हम लोग बोर हो गए हैं। तो ज़रूरी है कि एक दूसरे को टाइम दें। अच्छा जी, आज हमारे साथ न्यूट्रिशन है और बात करेंगे हम डाइट के हवाले से। घर पर बैठे हैं, क्वारंटाइन हो चुके हैं, तो क्या डाइट लेनी है और वज़न भी नहीं बढ़े और फिट भी रहें। तो वकास हाशिम है हमारे साथ, इनको वेलकम कहेंगे। खुश आमदीद, कैसे हैं आप? बिल्कुल ठीक ठाक। वकास, टाइम कैसे गुजर रहा है आप बताएं? टाइम एक्चुअली घर पे ही मतलब गुजर रहा है, क्वारंटाइन हुए हैं सारे। और चूंकि इंस्टीट्यूट्स वगैरह बंद हैं तो इस वजह से फिर घर पर ही जो है एक्टिविटीज़, सोशल एक्टिविटीज़ है, सोशल मीडिया वगैरह जो है वो यूज़ कर लिया। और मेरा इस वक्त मेरी जो अपनी एक्टिविटीज़ चल रही हैं वो चल रही हैं कि मैं जो है अवेयरनेस दे रहा हूँ सोशल मीडिया पे, न्यूट्रिशनल जो है उसके ऊपर लोगों को मुख्तलिफ किस्म की। अभी चूँकि कुछ ऑनलाइन कंसल्टेंसी भी मैं कर रहा हूँ घर पे ही। गुड, ज़बरदस्त। क्योंकि बहुत सारे लोग जो स्पेशली फीमेल्स जो जिनको ये फेयर है कि उनका इस खौफ में मुब्तला है कि हमारा वेट जो है गेन, और मोस्टली फीमेल्स का गेन भी हो रहा है क्योंकि वो
جو آؤٹ گوئنگ ایکٹیویٹیز تھی وہ بند اچھا، ہو گئی. فیمیل کے ساتھ ساتھ جو بھائی لوگ ہیں نا وہ بھی بہت ٹائم گھر بیٹھے ہیں. ابھی بہت سارے لوگ جو ہے جو آفس ورک کرتے ہیں وہ گھر بیٹھے ہیں, ایسے ہی ہے. تو ان کا بھی وزن بڑھ رہا ہے. ہاں ان کا نو ڈاؤٹ ان کا بھی ہے, ان کا بھی بڑھ رہا ہے. لیکن کچھ آفیسز میں ایسا ہے کہ کچھ انسٹیٹیوٹس میں اس طرح ہے کہ جی 2 سے 3 ڈیز کے لیے انہوں نے اوپن کیا ہے تو وہ چلے جاتے آ رہے ہیں. لیکن ان کی بھی یہی کمپلین ہے کہ جی ہمارا ویٹ گین ہو رہا ہے تو اس کے لیے کریں. ساتھ ساتھ ایک اور چیز بھی جو دیکھنے میں آئی ہے کہ چونکہ اب اویئرنیس ہے لوگوں کو, وہ یہ ہے کہ بہت سے لوگ جو کویشچنس کر رہے ہیں وہ کہہ رہے ہیں کہ امیون سسٹم کے بارے میں, ہمارا قوت مدافعت جو نظام ہے اس کو کیسے بوسٹ کیا جائے. بہت ساری چیزیں آ بھی رہی ہیں کورونا سے. ہاں بالکل, پینڈیمک ایک کنڈیشن ہے, اس کے اندر لوگ اسٹڈی کرنے کے بعد یہی دیکھتے ہیں کہ جی جو سسٹم ہمیں نظر آ رہا ہے نا وہ امیون سسٹم ہے باڈی کا, اس کو کیسے اسٹرانگ کیا جائے, اس کو کیسے بوسٹ کیا جائے, یہ بھی ایک مین کویشچن جو ہے نا لوگوں کو آ رہا ہے. تو اس کے ساتھ ساتھ پھر کچھ لوگ خود سے اسٹڈی کر کے ڈائٹ یا ڈائٹنگ جو ہے نا وہ کر رہے ہیں. لیکن وہ اتنی میں کہتا ہوں خاص طور پہ مطلب لوگوں کے لیے صحیح نہیں رہتی خود سے جو کرنا, کیونکہ ہر ایک نالج کے لیے ایک ایکسپرٹ ہے اور اس سے آپ مشورہ کر کے کریں تو وہ زیادہ بہتر ہے. وہی والا حال ہو گیا نا, سیلف میڈیکیشن جیسے ہم خود کر رہے ہوتے ہیں, یہ دوائی کھا لو وہ کھا لو, اس میں بھی یہی ہے کہ یار فلاں جو ہے اسمارٹ ہو گیا ہے تو کیا اس نے یہ کھایا ہے. ہاں تو اس کے لیے جو اگر ڈائٹ کی بات کی جائے, فرسٹ آف آل ویٹ گین سے آپ نے بات کی, تو اس کے لیے بات کی جائے تو اس کے لیے پرفیکٹ یہی ہے کہ ہمیں سب سے پہلے یہ دیکھنا چاہیے کہ ہمارا ایکٹیویٹی لیول, ہماری ایکٹیویٹیز کیا ہیں. ٹھیک ہے, اگر ہاں گھر میں ہماری ایکٹیویٹیز کیا ہیں. اگر ہماری ایکٹیویٹیز, میں کہتا ہوں کہ بہت سے لوگ اس وقت یوتھ جو ہماری ہے, ٹین ایجرز ہیں اور اسپیشلی جن کی ایج 35 تک ہے, موسٹلی لوگ تقریباً سیڈنٹری لائف سٹائل گزار رہے ہیں. بیڈ پہ بیٹھے رہنا, ٹی وی, موبائل, یہی چل رہا ہے. بالکل, بیڈ ہے, موبائل ہے, یا ٹوائلٹ ہے نزدیک وہی پڑتا ہے, اور یا ہال ہے, اس کے علاوہ تو لائف ہے نہیں نا. یہی ہال میں اور رومز میں گھوم رہی ہے. میڈیا نے کافی کوشش کی ہے لوگوں کو اویئر کرنے کے لیے کہ ایکٹیویٹیز کریں, گھر میں ایکسرسائز کریں, اسپورٹس کریں, جیسے آپ بھی پہلے کہہ رہی تھی کہ ہمیں مختلف گیمز کرنی چاہیے. لیکن گھر کے اندر میں یہ سمجھتا ہوں کہ بہت ساری گیمز ایسی ہیں جو ہماری زیادہ تر کیلوریز نہیں برن کریں گی. ٹھیک ہے, اگر لوڈو کھیل رہے ہیں تو اس میں کیلوریز برن نہیں, بیٹھے ہیں نا. بالکل, پھر اتنا بڑا گھر ہے نہیں کہ آپ کہیں جی فٹ بال کھیلی جا رہی ہے, کرکٹ کھیلی جا رہی ہے, ایک جو ہے نا کنجسٹڈ ہو گئے ہیں گھر, ایک اسٹرکٹ جو ہے نا وہ کنڈیشن ہے اور اس میں مطلب بہت زیادہ کیلوریز یوز ہو رہی ہیں. تو ایسا بڑے بڑے صحن نہیں ہیں جو پہلے ہوا کرتے تھے. بالکل, ولیجز میں ہے, لیکن شہر میں آپ کو پتا ہے کہ اس طرح کی کوئی اپرچونٹی لوگوں کے پاس نہیں ہے کہ وہ نکلیں. اور وہ اب اس کے لیے پھر یہ ہے کہ لوگ دیکھیں سب سے پہلے کہ ان کا فزیکل جو ایکٹیویٹی ہے وہ کتنی ہے. اگر تو سیڈنٹری ہے پھر ان کو بہت کم کیلوریز لینی چاہیے. ٹھیک ہے, اگر اس کنڈیشن میں وہ ایکسٹرا کیلوریز لیں گے تو obviously وہ سٹور ہوں گی اور ویٹ گین ہوگا باڈی میں. پھر اگر کسی کا ماڈریٹ ہے ایکٹیویٹی لیول, کیونکہ کچھ لوگ اپنے روف پہ جا کر, چھت پہ جا کر چہل قدمی کر رہے ہیں, واک کر رہے ہیں ڈیلی بیسس پہ, تو اگر وہ ڈیلی بیسس پہ کر رہے ہیں تو وہ obviously ماڈریٹ ایکٹیویٹی لیول میں فال کرتے ہیں. اگر اس میں کریں تو پھر اپنی کیلوریز تھوڑی سی بڑھا لیں. ٹھیک ہے, اس وقت جو لیول چل رہا ہے کرنٹائن کی وجہ سے, کرونا کنڈیشن کی وجہ سے جو فزیکل ایکٹیویٹی کا لیول چل رہا ہے نا موسٹلی وہ ماڈریٹ, سیڈنٹری سے ماڈریٹ میں ہی چل رہا ہے. ٹھیک ہے, اس سے اوپر ابھی ایکسٹریم پہ نہیں گیا. تو اس کے لیے اگر دیکھا جائے تو اس میں یہی ہے کہ صبح کا ناشتہ کر لیا جائے پراپر ٹائم پہ. اچھا, کچھ لوگوں کا اب لائف سٹائل بھی ڈسٹرب ہو گیا. ہاں, راتوں کو پورا جاگنا اور صبح دیر تک. اور کیونکہ ہم لوگ تو جاب والے ہیں اور میں تو ٹائم دیکھ رہی تھی, نہیں یار بس بہت ہو گیا, لائٹ آف کر دو, اب جانا ہے صبح, میں نے تو سونا ہے. لیکن بچہ جو پارٹی ہے تو وہ کہتے ہیں ہم نے کیا کرنا ہے. بالکل, رمضان کی وجہ سے وہ جو لائف سٹائل تھا پہلے ہی ہوتا تھا, پریویس ایئرز میں پہلے ہی ہوتا تھا کہ رمضان ختم ہوتا تھا تو ہماری وہی روٹین جو ہوتی تھی 8 بجے والی وہ سٹارٹ ہو جاتی تھی, لوگ اٹھ کے اداروں کی طرف جاتے. اب رمضان ختم ہوا ہے تو ساتھ میں کورونا کی وجہ سے سب کچھ لاک ڈاؤن میں پڑا ہے, تو پھر لوگوں کی وہی روٹین آگے چل رہی ہے, رمضان والی روٹین ابھی. اور ایون اب بہت سے لوگ روزے بھی رکھ رہے ہیں. بالکل, وہی روٹین کو انہوں نے کنٹینیو رکھا ہوا ہے, بہت ساری فیمیلز نے کنٹینیو رکھا ہوا ہے. شوال کے جو روزے ہیں وہ بھی رکھ رہے ہیں. تو اس کی وجہ سے پھر یہ ہے کہ ناشتہ کر لیا جائے. ٹھیک ہے, ناشتے کے بعد دوپہر میں ذرا پرہیز کریں. لنچ میں اب چونکہ کوئی دیکھیں نا آپ نے ناشتے بھی تو لیٹ ہو رہا ہے نا, اب 12 جب برنچ ٹائم ہے اس وقت آپ جو ہے لے رہے ہیں بریک فاسٹ ایسے ہو رہا ہے. لیکن وہ اس میں ہو رہا ہے. اچھا, وہ پھر
کلاک پھر اسی طرح آگے موو کی گئی ہے. اگر 12 بجے اگر کر رہا ہے کوئی تو وہ 5 بجے جا کر 6 بجے لنچ کا وہ کر رہا ہے, تو پھر وہ رات 2-3 بجے فاسٹ فوڈ کھا رہا ہے. بالکل, مطلب فاسٹ فوڈ یا گھر میں کوئی چیز کوک کر کے اس نے 12-1 بجے کھائی ہے, تو وہ روٹیٹ کریے. لیکن یہ ہیلدی کنڈیشن سے آؤٹ ہو جاتی ہے چیز, ان ہیلدی کنڈیشن ہو جاتی ہے, اور پھر اس میں صحت خراب ہوتی ہے. اب اس وقت جو ہے اس بیڈ ہیبٹس کی وجہ سے لوگوں کو کانسٹیپیشن, ایسیڈیٹی اور گیس اور پیٹ میں انفلٹرینس کا جو ہے نا فیس کر رہے ہیں. بالکل 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 ایکٹیویٹی ہے نہیں, کھا کے بیٹھے رہنا, تو وہ پیٹ میں ڈسٹربنس جو ہو رہی ہے وہ کریٹ ہو جاتی ہے, اس وجہ سے بھی. تو اس وجہ سے یہ ہے کہ ناشتہ کرے, دوپہر کا جو ہے مینیو وہ اس طرح کو لنچ میں بالکل کوشش کرنے سے ہی چیز ہوتی ہے. اسکپ بھی کر دیا جائے تو کوئی حرج نہیں ہے, کیونکہ آپ نے اب موسٹلی یہ کہ اگر آپ ناشتہ کر رہے ہیں تو وہ آپ 1-2 بجے تک بالکل صحیح رہتے ہیں, ضرورت نہیں ہوتی. کچھ لائٹ سا لے لیں, جوس پی لیں, اگر جوس نہیں سیلڈ بنا لے لیں, ویجیٹیبل کھا لیں, کچھ بھی ہے. اب تو وہ بھی نہیں ہے کہ جی سبزیاں مہنگی ہیں, کہ جی بہت مہنگی ہیں ہم نہیں پرچیز کرتے. رمضان شریف میں مہنگی تھی, اب وہی روٹین میں آ گئی ہے. پھر یہ ہے کہ اگر شام میں کیا ہوگا تو آٹومیٹکلی آپ کو 7-1 بجے پھر بھوک لگے گی, پھر آپ پراپر کھانا کھائیں, میل لیں. ٹھیک ہے, اس سے آپ کا جو ہے نا ویٹ کم از کم بڑھے گا نہیں, بیلنس میں رہے گا. ٹھیک ہے, آپ اس کو بیلنس ڈائٹ کہہ سکتے ہیں. ٹھیک ہے, اگر صبح بھی کھا لیا, پھر دوپہر کو بھی کھا لیا, پھر شام کو بھی کھا لیا. آج کل نا مجھے بڑی بھوک لگتی ہے, میں بہت پریشان ہوں کہ میرا جو ہے جو ویٹ ہے بڑھ نہ جائے, اور یہ آج کل یہی میرا حال ہے. پتہ نہیں 3-3 4-4 ٹائم میں کھانا کھا لیتی ہوں. وہ ایکچولی یہ ہے ایک لانگ ڈے بھی ہے دیکھا جائے. اور جب ہم کہتے تھے سردیوں میں بھوک زیادہ لگتی ہے, لیکن مجھے تو گرمیوں میں بھی زیادہ بھوک لگنے لگتی ہے. نہیں, وہ اس لیے لگتی ہے کہ بہت سے لوگوں, کیونکہ ہر بندے لائٹ سے ناشتہ کیا, کیونکہ ہم لوگ یہاں آ رہے ہوتے تو جلدی ہوتی ہے, جانا ہے تو لائٹ سا جو ہے بریڈ لے لیا, جیم لے لیا, اس طرح سے ناشتہ ہو جاتا ہے میرا, اور چائے میری رہ جاتی ہے, تو یہاں آ کے جو ہے پینی ہوتی ہے. تو پھر جو لنچ ہے جاتے ہی پھر مجھے بھوک لگ جاتی ہے, اور اس کے بعد جو ہے 1 بجے پھر بھوک ہے, اور پھر اس کے بعد 5-6 بجے پھر کھا رہی ہوتی ہوں, رات کو پھر کھا رہی ہوتی ہوں. تو میں پریشان ہوں. وہ ایسے ہے نا کہ ہر انسان کا اپنا ایک سیٹ پوائنٹ ہے ڈائٹ ایٹ کرنے کی, اس میں پوائنٹ ہے. اس میں یہ ہے کہ کچھ لوگوں کا میٹابولزم بہت فاسٹ ہوتا ہے, بالکل وہ جتنا کھاتے ہیں فوراً وہ برن ہوتا ہے. ٹھیک ہے, کیلریز وہ یوٹیلائز کر لیتے ہیں, اور پھر انہیں فوراً باڈی ڈیمانڈ کرتی ہے کیلریز کے لیے. اور کچھ لوگوں کو لگتا بھی نہیں ہے اتنا کھا لیں. ہاں, اور کچھ لوگ ایسے ہیں, اب جیسے چونکہ لاک ڈاؤن گھر میں ہے, تو اس میں ایسا ہے کہ آپ کے پاس 3 ہی تو کام ہے, سوشل میڈیا, موبائل یوز کر لو, سو لو اور کھا لو. واقعی 3 کام رہ گئے, اور کوئی وہ کام بھی نہیں کہ باہر یہ کرنے جانا ہے, شاپنگ کے لیے جانا ہے, گیم کرنے جانا ہے, کسی کو ملنا ہے, کسی کو ملنا ہے, کوئی جاب پہ جانا ہے, ایسا کچھ بھی نہیں ہے. تو 3 کام ہے, تو اس میں ظاہر بات ہے 100 انسان ایک ٹائم کے لیے لیتا ہے. اب پریفرنس کس کام کو دینی ہے, ذرا آج اس پہ بات کرتے ہیں, تھوڑا مزے کا ہو جائے گا. بالکل 3 کام ہیں جو ہم لوگ روٹین وائز اب آج کل کر رہے ہیں, آج کے دنوں میں, یعنی کہ جب سے کورونا جو ہے یہ وبا آئی ہے, اور ہماری زندگیاں جو ہے محدود ہو گئی ہیں, لمیٹڈ ہو گئی ہیں, باہر نہیں جانا, ملنا نہیں ہے, فاصلہ رکھنا ہے, اور بہت ساری چیزوں سے اوائڈ کرنا. بہت سے لوگ کر رہے ہیں, یہ نہیں کہ نہیں کر رہے, بہت سے لوگ خیال بھی رکھ رہے ہیں. تو پریفرنس کیسی ہونی چاہیے, یا اس پہ توازن کیسے ہونا چاہیے ان 3 کاموں میں, سونا, کھانا, اور کیا تھا ایک جو سوشل میڈیا کا یوز, اور بیٹھ کے موبائل یوز کرنا, ٹیلی ویژن دیکھنا. اس میں یہ ہے کہ ایکچولی اگر میں بات کروں ٹین ایجرز کی, اس پہ تو اس میں سب سے زیادہ جو چیز ہے وہ ہے موبائل کا یوز. بالکل, کیونکہ میں خود بھی اس چیز کو کر رہا ہوں. میرا تو چلو یہ ہے کہ میں اپنی ویب سائٹ, اپنی پیج پہ, اور مختلف آن لائن لوگوں کو کنسلٹینسی دینے میں, بچوں کو اسائنمنٹس دینے میں, اس میں کر رہا ہوں. لیکن اب جو بندہ اس طرح آفس ورک نہیں کر رہا, وہ تو ظاہری بات ہے انٹرٹینمنٹ کی طرف اس کا رجحان ہوگا. اچھا, اس کے بعد جو ٹین ایجز فیمیل کی اگر ہم بات کریں, وہ زیادہ تر پریفر کر رہی ہے سونے کو. ہاں, بچیاں جو ہاں, اور کھانا وہ ملا جلا رجحان ہے. بالکل, اگر بیلنس کی بات کی جائے تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ ہمارے امیون سسٹم اور ہیلدی لائف سٹائل کے لیے 8 گھنٹے سونا انف ہے, مسٹ ہے. بالکل ضروری بھی ہے, 8 گھنٹے سونا ہے, کافی ہے اتنا. ہاں, اس سے زیادہ سونا مناسب نہیں ہے. ٹھیک ہے, اور اس کے بعد اگر کوئی 9 گھنٹے بھی سو لیتا ہے تو اس میں کوئی ایشو نہیں ہے. لیکن اس کے بعد 12 گھنٹے جو لوگ سوتے ہیں, 14 گھنٹے سوتے ہیں, ان کا حال بتائیں. وہ اٹھ کے پھر اچھا وہ سوتے ہیں, پھر اٹھ کے پھر تھکے ہوئے ہوتے ہیں. ہاں, کیونکہ سو کے تھک جاتے ہیں. بالکل. اچھا, اس میں ساتھ میں پھر کھانے کا میں نے آپ کو پہلے جیسے بتایا کہ انہیں بیلنس کرنا چاہیے. اگر وہ پہلے کوئی میل لے چکے ہیں تو اس کے بعد کھانا ہے تو پھر سنیکس لیں.
میل دوبارہ نہ کھائیں بالکل. یا بریانی نہ کھانا شروع کر دیں یا پیزا اس طرح کی نہ کھائیں. اور تیسری جو چیز ہے موبائل یوز، وہ یہی ہے کہ جتنا جو انسان، میں تمام ویورز سے بھی یہ کہوں گا کہ ہم جتنا بیٹھے رہیں گے ہمارا میٹابولزم، ہماری ایکٹیویٹی لیول اتنا کم ہو جائے گا اور اتنی کیلریز باڈی میں ڈیپوزٹ ہونے لگ جائیں گی اور پھر آہستہ آہستہ ویٹ گین ہوگا. اور یہ چیز فیمیلز میں بڑھ رہی ہے. بالکل. بہت ساری ٹین ایجر فیمیلز میں یہ چیز بڑھ رہی ہے. اور اسپیشلی میں یہ کہوں گا کہ کم از کم سوشل میڈیا کو ہٹائیں. لاسٹ مارننگ شو میں، لاسٹ ٹائم میں جب یہاں آیا تھا تو میرے بات کا جو اس میں تھا اسکرپٹ، اس میں جو بات کر رہے تھے اس میں یہ کہہ رہے تھے کہ ہمیں چاہیے کہ ہم اپنی نیچرل لائف کی طرف موو کریں واپس. بالکل. صبح پراپر اٹھیں، مارننگ واک کریں، پھر نیوز پیپر پڑھیں، پھر ناشتہ کریں، ناشتہ کرنے کے بعد تھوڑا سا آرام کریں. کیونکہ آپ سرکار حضور صلی اللہ علیہ وسلم بھی ٹائم سے اٹھ کے صبح واک، نماز ادا کرنے کے بعد پھر 9 سے 11 میں پھر تھوڑی دیر کے لیے آرام فرماتے ہیں. تو اس کے بعد پھر دوبارہ اٹھیں تو پھر 12-1 بجے اپنی کوئی بھی ایسی ایکٹیویٹی جو آپ کی ہابی یا پیشن ہے اس پہ کام کریں. بالکل. اگر آپ اسٹوڈنٹ ہیں تو آپ اپنی کوئی اسائنمنٹ جو آپ کو ادارے کی طرف سے مل رہی ہے اس پہ ورک کریں. ٹائم مل گیا ہے نا آپ کے پاس کہ آپ پہلے سوچتے تھے یار یہ کرنا ہے، یہ کام کرنا ہے، ٹائم نہیں ہے ہمارے پاس. ہم اکثر بہانے تلاش کرتے ہیں. وہ لوگ اب بھی کہتے ہیں کہ ٹائم نہیں. اچھا اب بھی کہتے ہیں، وہ لوگ اب بھی کہتے ہیں کہ ٹائم نہیں، اب بھی ٹائم نہیں ہے. تو وہ یہ تو زیادتی ہوگی. اب تو ٹائم ہی ٹائم ہے. میں کہتی ہوں ہر وہ کام جو آپ کرنا چاہتے تھے اور نہیں کر پائے، اپنے بچوں کو ٹائم دینا تھا اور اب نہیں دے پائے، تو اب ٹائم ہے آپ کے پاس. بچوں کو ٹائم دیں، ان کی تربیت میں جو ہے ہاتھ بٹائے. میں یہ کہتی ہوں تربیت میں بھی ہاتھ بٹایا جا سکتا ہے. ایسے میں یہ سوری انٹرپٹ کروں، میں آپ سے یہ کہنا چاہوں گا کہ اس ٹائم کو، یہ جو پینڈیمک کنڈیشن ہے، جو عقل مند انسان ہے بہت سارے لوگوں نے اس کو ڈفرینٹ پہلو سے دیکھا ہے. اچھا عقل مند انسان وہ رہے ہیں، عقل مند جو لوگ تھے جس کو کہ دانا انسان تھا، اس نے اپنے فائدے کے لیے اس میں سے چیز جو ہے نا عکس کی ہے. بہت سارے لوگوں کا یہ ہے کہ یہ اللہ پاک نے ہمیں ایک ٹائم دیا ہے تاکہ ہم اپنی ترتیب اپنے آپ کو ٹھیک کریں. ٹھیک ہے، ہم اپنی اچھی ہیبٹس کو ڈیولپ کریں. ہمیں اکیلا کر دیا نا اس نے، مطلب ایک لمٹ میں لا کے بیٹھنے کے لیے. کیونکہ پہلے ہم جتنی بیزی لائف تھی ہمیں ٹائم نہیں تھا وہ کہتے ہیں نا اپنے بارے میں سوچنے کا. اینیمل. تو اب ہم اکیلے رہ رہے ہیں تو ہمارے لیے بڑا مشکل ہے، لیکن یہ ضروری ہے. لوگ بالکل نو ڈاؤٹ آبویسلی کچھ ٹائم گزرے گا ہمیں اس کے ساتھ، چونکہ یہ جو ایک پینڈیمک ہے، یہ کورونا ہے، اس کا سولوشن آج نہیں ہے یا 1 سال، اس کے ساتھ اب ہمیں سروائیو کرنا پڑے گا. اس کے ساتھ ہی لائف گزارنی پڑے گی. تو جو ایک چیز پرماننٹلی ہونی ہے تو اس سے بہتر ہے کہ اگر ابھی آپ کو جو ٹائم ملا ہوا اس میں آپ اپنے آپ کو ٹھیک کریں. ٹھیک کرنے سے مراد یہی ہے کہ میری نظر میں جو چیزیں ہیں وہ یہی ہے کہ آپ کی بہت ساری ایسی چیزیں ہیں جس سے لوگ ڈسٹرب ہوتے رہے ہیں، یا آپ نے پاسٹ میں بہت سارے ایسے ایکٹ کیے ہیں جس سے آپ کی اپنی ہیلتھ ڈسٹرب رہی ہے. بہت ساری ایسی، ان کو ٹھیک کیا جائے. اور جو جیسے آپ نے بچوں کی بات کی، تو پیرنٹس کے پاس ایک اچھا ٹائم ہے کہ وہ دوبارہ سے جو ان کا ایک بانڈ تھا اس کو ڈیولپ کریں. کیونکہ آپ نے دیکھا ہوگا پہلی اتنی روٹین تھی جس میں پیرنٹس اگر مدر بھی جاب کری یا فادر بھی جاب کرے تو وہ بچوں کو ٹائم نہیں دے رہے. بالکل نہیں دے پاتے تھے اور بچوں کو شکایت ہوتی تھی، گلا ہوتا تھا. اور پھر وہ جو ہے بات وہ ایسی سی دوستیاں ڈھونڈتے تھے کہ بندہ جو ہے جب پیرنٹس کو پتہ چلتا تھا یا ایسی ایکٹیویٹیز تو بندہ پریشان ہو جاتا تھا، یار ہمارے پاس ٹائم نہیں ہے، دیکھیں بچے کہاں جا رہے ہیں. تو لیکن اب آپ کے پاس ٹائم ہے اور اب تو ٹائم دینا ہے. آپ ان کی اچھی تربیت کریں، ان کو نماز کی طرف راغب کریں. اور میں کوشش کر رہی ہوتی ہوں، بچوں کو کھینچ رہی ہوتی ہوں، اٹھو نماز پڑھو، اٹھو نماز پڑھو. تنگ کرتے ہیں مجھے، لیکن کوشش ہوتی ہے کہ اب ٹائم مل گیا ہے تو اب ان کو بھی سدھارنا ہے، ان کی طرف توجہ کرنا ہے، فوکس کرنا ہے. اٹھو کھانا کھا لو، فلاں کر لو. تو ضروری ہے بچوں کو ایک ٹائم پہ لائیں، ٹائم ٹیبل بنائیں کہ یہ کام کرنا ہے. روٹین ختم ہو گئی تھی نا ہر چیز. ایسے دیکھیں نا، اب ہر چیز ڈسٹرب ہو کے رہ گئی تھی. اور کوئی مختلف سائنٹسٹ کہتے تھے کہ اوزون کی لیئر ڈسٹرب ہو رہی ہے. جو موسم تھے وہ عجیب سے ہو گئے تھے. اب تو تھوڑا گرمی آئی ہے. آپ دیکھ لیں پچھلا ہفتہ پورا گرمی کا تھا اور دوسرا دن ہے جو ہے جھکڑ چڑھ رہے ہیں، طوفان آ رہا ہے اور ساتھ بارشیں آ رہی ہیں. تو بالکل ٹوٹلی چینج ہو گیا. اور اینیمل لائف بھی ڈسٹرب ہوئی تھی، ہو رہی تھی بہت زیادہ. اب ان کو بھی تھوڑا ٹائم ملا ہے. بالکل. اس سے مزید بات کرتے ہیں کہ کیا کرنا ہے. اس کے علاوہ وہ لوگ جو کورونا کے پیشنٹ ہیں اور گھر میں جو ہے کوارنٹائن ہو چکے ہیں تو ان کی کیا غذا ہونی چاہیے، اس پہ بات کرتے ہیں آفٹر اے شارٹ بریک. اسٹے ود اس.
ویلکم بیک ناظرین، خوش آمدید کہیں گے آپ ایک مرتبہ پھر روحی ایٹ میں، اور بات ہو رہی ہے آپ کی غذا کے حوالے سے کہ آج کل کی کرونا وبا کے دنوں میں آپ نے کیا غذا لینی ہے، اور کرونا کے جو پیشنٹ ہیں جو گھر میں کوارنٹائن ہو چکے ہیں، بہت سارے لوگ ہوئے ہیں، تو انہیں کون کون سی غذا دینی چاہیے، کچھ اس حوالے سے بتائیے۔ اس پوائنٹ آف ویو سے جو کرونا کے پیشنٹس ہیں یا جو گھر میں کوارنٹائن ہیں ان کے لیے جو اسپیسیفک ڈائٹ ہے وہ یہی ہے، ہم ایکچولی جب کوئی بھی ڈائٹ ہے، ڈائٹ بیسیکلی ایک مجموعہ ہے، ایک کہہ لیں کہ ایک وائٹامنس، منرلس، پروٹین، فیٹ، کاربوہائیڈریٹس کا ایک مجموعہ ہے۔ اچھا، اس ڈائٹ کے اندر اب وہ کون سے اجزاء ہیں جو ہمارے باڈی کے اندر کرونا یا ادر بیکٹیریا اور وائرس سے فائٹ کرنے کے لیے مؤثر ہیں، اس کے لیے وہ کون سا سسٹم ہے؟ وہ امیون سسٹم ہے جو فائٹ کرتا ہے۔ کسی قسم کی انجری آ جائے، کوئی زخم ہو جائے باڈی میں، یا کوئی وائرس اٹیک یا کوئی بیکٹیریا، تو وہ امیون سسٹم فائٹ کرتا ہے۔ امیون سسٹم کے ساتھ ساتھ ہمارا سرکولیٹری یعنی کہ بلڈ کا جو ہے وہ ایک پورا سسٹم ہے، وہ فائٹ کرتا ہے۔ اچھا، اس کے لیے پھر جو چیزیں ڈائٹ سے ہمیں ان کو اسٹرانگ کرنے کے لیے ملتی ہیں، اس میں سب سے پہلے ہمارے پاس ہے وائٹامن ای۔ ٹھیک ہے، وائٹامن ای اینٹی آکسیڈنٹ کے طور پہ جو ہے نا فائٹ کرتا ہے، ہمارے امیون سسٹم کو بوسٹ اتنا کر دیتا ہے کہ جو ہماری جو اینٹی باڈیز بنتی ہیں یا جو بھی امیون سسٹم نے وائرس اور بیکٹیریا کے اگینسٹ ایک فائٹ پلان تیار کرنا ہوتا ہے، اس کے اگینسٹ وائٹامن ای انوالو ہوتا ہے اور اس کو پروسیس کرتا ہے ایک طریقے سے۔ ٹھیک ہے، اچھا، اب وائٹامن ای کا تو ہمیں پتہ لگ گیا، اب وائٹامن ای ہمیں ملتا کن چیزوں سے؟ یہ بہت امپورٹنٹ ہے کہ اگر لوگ چاہیں کہ جی میں وائٹامن ای یوز کرنا چاہ رہا ہوں، مجھے فلاں ڈیزیز ہے کسی بیکٹیریا کی وجہ سے ہوئی ہے یا وائرس انٹری ہوئی ہے باڈی میں، تو اس کے لیے یہ ہے کہ وائٹامن ای کا جو بیسٹ سورس ہے وہ یہ، اگر ہم بات کریں فروٹس کی تو اس میں ہمارے پاس المنڈ ہے، اگر ہم سٹرس فروٹس کی بات کریں اس میں ہمارے پاس لیمن ہے، اورنج ہے، امرود، گاوا یعنی کہ ہے، پپیتا ہے۔ ٹھیک ہے، پپیتا پایا جا رہا ہے، بالکل پپیتا ان لوگوں کے لیے ہے جن کو ایکچولی کچھ لوگ ہوتے ہیں نا جو سور چیزیں نہیں کھا سکتے، گلا خراب ہو جاتا ہے، خراش پیدا ہو جاتی ہے، تو پھر ان کے لیے پپیتا ریکمینڈ کیا جاتا ہے کہ وہ پپیتا کھائیں۔ ٹھیک ہے، پپیتا یوز کریں۔ پھر اس کے بعد اگر ہم یہ میں نے آپ کو بتا دیا کہ مالٹا، ٹھیک ہے، امرود، لیمو، ٹھیک ہے، یہ ایک بیسٹ سورس ہیں۔ ٹھیک ہے، ویجیٹیبل کی بات کریں تو سب سے بیسٹ جو ویجیٹیبل ہے وہ شملہ مرچ۔ ٹھیک ہے، اسپائسز کی اگر ہم بات کریں اس میں ہمارے پاس گارلک ہے، ٹھیک ہے، اس کے بعد ہمارے پاس بلیک پیپر ہے، ٹھیک ہے، ہاں، کالی مرچ ہے، لہسن، ادرک، ٹھیک ہے، یہ ایک مؤثر چیزیں ہیں اس کو یوز کرنے کے لیے۔ اچھا، آیا وہ ہوتا ہے اکثر کہ جو ہے لہسن کو آپ پھانک لیں تو نہیں، وہ ایکچولی بیسٹ اگر ہے نا، دیکھیں اگر آپ چاہ رہے ہیں نا کہ وہ تو ان لوگوں کے لیے ہے نا کہ جن کا بلڈ پریشر ہائی ہو رہا ہے، ٹھیک ہے، وہ ایک اس کی جو ہے نا، نہیں آج کل آ رہا ہے کہ جو لوگ بچنا بھی چاہ رہے ہیں کرونا سے تو وہ کوشش کریں دن میں 2-3 مرتبہ لہسن جو ہے باریک باریک کاٹ کے پھانک لیں، یہ اکثر جو ہے مشورے چل رہے ہیں۔ وہ زیادہ لہسن یوز کرنے کا یہ ہے کہ اس کے سائیڈ افیکٹس بھی ہیں۔ ٹھیک ہے، اچھا، یہ بتانا ضروری ہے کیونکہ جو ہماری خوراک کی نالی ہے، چھوٹی آنت اور بڑی آنت، یہ جو پوری ایک نالی ہے، اس کی انٹرنل جو لائننگ ہے نا طے ہے، اگر ہم زیادہ لہسن بال یوز کریں دن میں 3 سے 4 بار اور وہ خاص اماؤنٹ میں یوز کریں تو جو اس ٹریک کے اندر والی لائننگ ہے وہ ڈسٹرب ہوں گی۔ ٹھیک ہے، اس میں جو ایک فلوئڈ پروڈیوس ہوتا ہے جو خوراک کو موومنٹ کروانے میں اور ڈائجیشن کروانے میں انوالو ہوتا ہے، اس کی پروڈکشن پہ اثر پڑتا ہے۔ ٹھیک ہے، اور پھر آہستہ آہستہ ظاہری بات ہے اگر وہ لیئر پتلی ہو جائے گی، تھن ہوگی، تو اوبیسلی وہاں زخم پیدا ہو سکتے ہیں، السر کی طرف جا سکتے ہیں۔ اس لیے لہسن کو دن میں ایک ہی دفعہ پراپر ایک دفعہ یوز کر لیں۔ اس کا طریقہ پھر اور بھی ہے، اس کے اندر مزید اگر آپ بہتری کرنا چاہ رہے ہیں کہ ہمارا امیون سسٹم بھی اچھا ہو جائے، ہمارا بلڈ پریشر بھی کنٹرول رہے، تو پھر لہسن کو دہی کے ساتھ استعمال کریں۔ 1 کپ دہی میں 1 پوتھی جو ہے نا، ایک اتنا جو سیڈ اس کا ہوتا ہے لہسن کا وہ ڈالیں، ان کو مکس کریں، ٹھیک ہے، اس کا بلیک پیپر تھوڑی سی ایڈ کریں اور اس کو پراپر ایک رائتے کی طرح یوز کریں۔ یہ بہت بیسٹ ریمیڈی ہے ان لوگوں کے لیے جن کو بلڈ پریشر کا ایشو ہے یا جن کا امیون سسٹم ویک ہے، قوت مدافعت ٹھیک نہیں ہے۔ وائٹامن ای کے بعد اگر ہم بات کریں، اچھا، وائٹامن ای ڈرائی فروٹ سے بھی ملتے ہیں، ٹھیک ہے، نٹس، ہاں، جو لوگ بیئر کر سکتے ہیں وہ ان کو چاہیے کہ وہ المنڈ اور ساتھ میں والنٹ، اخروٹ اور بادام کا استعمال ڈیلی بیسس پہ کریں۔ ٹھیک ہے، 6 سیڈز المنڈ کی ہونی چاہیے،
ٹھیک ہے, اور ہاف یا 1 والنٹ ڈیلی بیسس پہ. یہ نہ سوچیں کہ گرمیاں ہیں سردیاں ہیں, اس کا ڈائٹ کے ساتھ کوئی وہ نہیں ہے, یہ ایک مت ہے. یہ تاثیر جو ہے گرم ہے تو کس طرح کھائے, اخروٹ کی تاثیر یہی سوچی جاتی ہے کہ گرم ہے تو گرمیوں میں کھایا جائے یا نہ کھایا جائے. یہ ایک مت ہے, اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا. ایکچولی وہ میں اس کے پیچھے جو لاجک ہے وہ لوگوں کا یہ ہے کہ یہ گرم ہے. ایکچولی یہ جو چیزیں یہ نا بلک آف کیلریز دیتی ہیں. ٹھیک ہے, جس وجہ سے لوگوں کو لگتا ہے شاید اس کی تاثیر گرم ہے. ٹھیک ہے, جو چیزیں بلک آف کیلریز نہیں دیتی ان کو لوگ ٹھنڈی سمجھتے ہیں. بالکل, لیکن اس کا کوئی نہیں, اس پہ کوئی امپیکٹ نہیں ہے کہ جی یہ گرم ہے یا ٹھنڈی ہے, آپ اس کو یوز کریں. کیونکہ اس کے بعد کرونا پیشنٹس یا جو امیون سسٹم کو مزید اسٹرانگ کرنا چاہ رہے ہیں, دوسرا جو وائٹامن ہے وہ وائٹامن اے ہے. ٹھیک ہے, اس کو یوز کیا جائے. وائٹامن اے ہمیں گوشت والی چیزوں سے ملتا ہے, جیسے کلیجی ہے ہو گئی بڑے جانور کی. ٹھیک ہے, وہ کھائی جائے. ڈرائی فروٹس میں المنڈ لیا جائے. ٹھیک ہے, اور آم, تربوز اور کھجور, یہ چیزیں کھائی جائیں تاکہ جو ہے وائٹامن اے. اور اس کے ساتھ ساتھ پھر آئرن, کیونکہ ہمارے دیکھیں بلڈ جو ہے وہ امیون سسٹم کا ایک پارٹ ہے, کیونکہ اس نے امیون سسٹم کے جو اجزاء ہیں ان کو لے کے موو کرنا ہوتا ہے. تو بلڈ اگر ہمارا خون کا نظام ہی کمزور ہوگا تو بہت ساری بیماریاں ہمیں فیس کرنی پڑیں گی. کرونا کی وجہ سے ادر کوئی نہ کوئی کنڈیشن یا کوئی نہ کوئی ڈیزیز کریٹ ہو سکتی ہے, مسئلہ ہو سکتا ہے. اس میں اب ہمیں خون کے اگر نظام کو بیٹر بنانا ہے تو اس کے لیے ہمیں آئرن کا یوز لازمی کرنا پڑے گا. آئرن واحد ایسا منرل ہے جو ہمارے بلڈ کے نظام کو بہتر کرتا ہے. کیسے کرتا ہے؟ یہ ریڈ بلڈ سیلز بنانے میں انوالو ہوتا ہے. ٹھیک ہے, اس کے ساتھ پھر ہم وائٹامن B12 جس کو کوبالامین کہتے ہیں, ٹھیک ہے, وہ بہت ضروری ہے. ٹھیک ہے, کن چیزوں میں پایا جائے؟ جو وائٹامن B12 ہے یہ بھی گوشت والی چیزوں سے ہمیں ملتا ہے. ٹھیک ہے, میٹ کھایا جائے, وائٹ کلیجی. جی, وائٹ میٹ میں پایا جاتا ہے. بالکل, ٹھیک ہے, بہت کم لوگ زیادہ تر یہ کلیجی میں لیور میں زیادہ تر ہوتا ہے. یہ اس میں کہا جائے, اور اگر اس میں اس کے ساتھ پالک ہے, ٹھیک ہے, اس میں یہ ہے انار آپ لے لیں. ٹھیک ہے, انار میں آئرن بہت زیادہ اماؤنٹ میں ہوتا ہے. کھجور میں آئرن ہے. ٹھیک ہے, بنانا یوز کر لیں. یہ چیزیں وہ ہیں جو آپ کے امیون سسٹم کو مزید اسٹرانگ کریں گے. ٹھیک ہے. اچھا, جو چیزیں آپ بتا رہے ہیں کرونا پیشنٹ کو, وہی اگر ہم بات کرتے ہیں وہ لوگ جو کہ کرونا سے محفوظ یا حفاظت چاہتے ہیں, تو کیونکہ ڈائٹ پہ ڈیپینڈ کر رہا ہے, قوت مدافعت لگ تو سکتا ہے کسی کو, خدا نہ خواستہ کسی سے بھی کسی وقت بھی, کوئی پتہ نہیں, کیونکہ ایک وبا ہے. بالکل, تو اس کے لیے ڈائٹ کا جو ہے متوازن غذا جب ہم بات کر رہے ہیں تو یہ ساری چیزیں وہ بھی یہی استعمال کریں گے. بالکل, دیکھیں جب ہم بات کرتے ہیں پیشنٹس کی تو پیشنٹس کو ریکمنڈیشن یہ دی جاتی ہے کہ ہم انہیں یہ کہیں گے کہ جی وائٹامن اے اگر آپ نے یوز کرنا ہے تو وہ, کیونکہ پھر ہم ان کی کوانٹٹی پہ آ جائیں گے, اماؤنٹ. ٹھیک ہے, کیونکہ وہ لوگ بھی بیٹھے ہیں کمرے میں, انہیں پھر ایک خاص مقدار میں ڈیلی بیسس پہ انٹیک کرنی ہے. ٹھیک ہے, جو پیشنٹ ہیں انہیں اگر اپنا امیون سسٹم بوسٹ کرنا ہے یا اسٹرانگ کرنا ہے تو وہ جو میں ابھی آپ کو اماؤنٹ بتاؤں گا ان کی, ان جو وائٹامنز اور منرلز کی, تو ان کو اس اماؤنٹ میں ڈیلی بیسس پہ انہیں کھانا ہے, انٹیک کرنی ہے. وہ یہ ہے کہ اگر وائٹامن اے میں نے آپ کو بتایا, وائٹامن ای بتایا, تو وائٹامن ای 10 ملی گرام میں ہمیں لینا چاہیے. اچھا, اس طرح سے سمجھ نہیں آئے گی گراموں کے, اگر ہم چکروں میں پڑتے ہیں تو ایک روٹین وائز جو ہے, روٹین وائز اگر ہم فوڈ کی بات کریں تو اس میں یہ ہے کہ جیسے میں نے آپ کو کہا کہ گاوا ہے تو ایک گاوا, ٹھیک ہے, اس کی انٹیک ہو. ٹھیک ہے, پپیتا کھایا جائے. ٹھیک ہے, امرود لے لیں, کیونکہ ہم فروٹس کی 2 سے 3 سرونگز ڈیلی کھا سکتے ہیں. ٹھیک ہے, 2 سے 3 دفعہ فروٹ ہم کھا سکتے ہیں. ٹھیک ہے. اچھا, اس حوالے سے مزید بھی جانتے ہیں کہ جو کرونا کے پیشنٹ ہیں ان کو کتنی ڈائٹ لینی ہے, اور جنہوں نے بچنا ہے, اپنے امیون سسٹم کو بہتر بنانا ہے, تو ان کو کتنی ڈائٹ لینی, تو یہی چیزیں ہیں, لیکن کتنا فرق ہے, کس مقدار میں لینا, اس پہ ناظرین بات کریں گے آفٹر اے شارٹ بریک. اسٹے ود اس. ویلکم بیک ناظرین, خوش آمدید کہیں گے آپ کو ایک مرتبہ پھر روحیت 10 میں, اور وقاص ہاشمی ہمارے ساتھ نیوٹریشنسٹ ہیں ہمارے ساتھ. ان سے بات ہو رہی تھی ڈائٹ کے حوالے سے, اور میں وہی کہہ رہی تھی کہ گراموں کے چکر پہ پڑنا بڑا مشکل کام ہے. تو روٹین وائز جو ہے ڈائٹ جو ہے بات کرتے ہیں, کرونا کے پیشنٹ کو کیا دینی چاہیے اور کس مقدار میں دینی چاہیے اور کیسے خیال رکھنا چاہیے, یہ بتائیں ڈائٹ کے حوالے سے. ان وائٹامنز اور منرلز کو بیس رکھتے ہوئے ہمیں جو فوڈ دینی ہے کرونا پیشنٹس کو, وہ یہ ہے کہ نہار منہ صبح ان کو 5 سے 7 سیڈز بلیک کیومن کلونجی کے دیں. ٹھیک ہے, تاکہ مزید امیون سسٹم بوسٹ ہو. اس کے بعد 8 بجے ان کا جو ہے وہ بریک فاسٹ کروائیں, جس میں براؤن سلائس اور ساتھ میں یوگرٹ
ٹھیک ہے. ٹھیک ہے. اور ساتھ میں اگر بلڈ پریشر کا ایشو نہیں ہے تو انڈے کی زردی دیں تاکہ وہاں سے اس کو وٹامن ای ملے. ٹھیک ہے. ٹھیک ہے. آملیٹ کے فارم میں دے دیں یا جیسے بھی. اچھا پراٹھے وغیرہ نہیں دینے؟ نہیں بالکل, ابھی ان کو ایسی فوڈ نہیں دینی کیونکہ آلریڈی وہ ایک اسٹریس میں ہے. ٹھیک ہے. تو کوئی بھی ہیوی فوڈ نہیں دینی کہ مزید کھا, کیونکہ انہوں نے کھا کے پھر لیٹ جانا ہے. تو وہ جب ہم اس طرح کی فوڈ دیتے ہیں تو اوبیسلی اس کی ڈائجیشن میں ایک جو ہے نا فورس لگتی ہے باڈی کی, تو وہ جب کھا کے لیٹ جائیں گے بہت اسٹریس میں چلے جائیں گے اور پرابلم فیس ہوگی, پھر وہی گیس کانسٹیپیشن کا ایشو اسٹارٹ ہو جائے. لائٹ سی فوڈ دیں, سلائس دیں ان کو. ٹھیک ہے. سافٹ فوڈ ہے نا یہ, سافٹ ڈائٹ ہے تو سلائس دیں, ساتھ میں یوگرٹ دیں. ٹھیک ہے. اور آملیٹ میں مطلب دیں. ٹھیک ہے. اس کے بعد پھر تقریباً 10 سے 11 بجے صبح میں پھر وہی 6 ایلمنٹ جو ہے بادام دے دیں 6. ٹھیک ہے. پھر ان کو جو ہے نا دوپہر میں پپیتے کا سیلڈ دیں بنا کے, پپیتا بنائیں, اس میں یوگرٹ ایڈ کریں. ٹھیک ہے. ٹھیک ہے. اور بلیک پیپر ڈالیں. ٹھیک ہے. بیسٹ ریمیڈی ہے اور ایک اچھی ریسیپی بھی ہے اور ٹیسٹ وائز بھی بہت اچھی ہے. ٹھیک ہے. وہ ان کو ڈال کے کھلائیں اور گاوا ایڈ کریں ہے اور اس کا سیلڈ بنا لیں. ہاں سیلڈ, کوئی بھی سیلڈ اور گاوا ایڈ کریں اور ان کو پراپر طریقے سے دیں. اگر گاوا نہیں بھی ہے تو پپیتے کا کیلا بنا لیں. اگر پپیتے کے ساتھ مینگو ایڈ کر لیں تو بہت اچھی بات ہے. ٹھیک ہے. وٹامن اے انہینس بھی ہو جائے گا اور ایک فارمولا کی فارم میں اس کو وہ چیز ملے. ٹھیک ہے. سیلڈ کھلائیں دوپہر میں. ٹھیک ہے. شام میں پھر 4 سے 5 بجے گرین ٹی دیں. ٹھیک. گرین ٹی بھی اینٹی آکسیڈنٹ پرووائڈ کرتی ہے اور بوسٹرز ہیں. ٹھیک ہے. وہ دیں. پھر رات کو جب وہ سونے لگے تو اس میں پھر دوبارہ سے وہی سافٹ ڈائٹ جس میں سلائس دے دیں. اگر وہ روٹی کھا سکتے ہیں, فیور نہیں ہے تو, اگر فیور ہے تو پھر روٹی نہ دیں. ذہن میں آ رہی تھی کہ اگر فیور ہے تو پھر روٹی نہ دیں. پھر وہی دوبارہ سے سلائس. کیونکہ میری یہ ریکمنڈیشن ہے کہ کورونا کے پیشنٹس کو کوئی بھی قسم کے سالڈ ڈائٹ نہ دی جائے, سافٹ ڈائٹ پہ رکھیں. ٹھیک ہے. زیادہ تر مطلب لیکوڈ فارم میں دیں. یوگرٹ ایڈ کرنے کا یہی ہے کہ لیکوڈ بھی ہے اور ساتھ میں یوگرٹ پرو بائیوٹکس بھی دے گی. ٹھیک ہے. دلیا بھی دے سکتے ہیں. ہاں دلیا دے دیں, کھچڑی بھی دے سکتے ہیں, لیکن لیکوڈ فارم میں. ٹھیک ہے. اس میں پانی کا ہونا لازمی ہے. ٹھیک ہے. ٹھیک ہے. یہ ہے کورونا پیشنٹس کے لیے. ٹھیک ہے. ٹھیک ہے. نارمل جو پرسن ہے وہ یہ ہے کہ پراپر صبح ناشتہ کرے. ٹھیک ہے. ٹھیک ہے. تگڑا سا ناشتہ کرے. پھر اس کا جو ہے 10 سے 11 بجے گرین ٹی پیے. ٹھیک ہے. اگر گرین ٹی نہیں پینی تو بلیک ٹی بھی پی سکتے ہیں. ٹھیک ہے. اس کے بعد 1 سے 2 بجے پھر وہ سیلڈ, فیمیلز فروٹ سیلڈ یا ویجیٹیبل سیلڈ یوز کریں. ٹھیک ہے. اگر سیلڈ نہیں یوز کرنا تو ایک واٹر میلن اور میلن کا ایک سیلڈ بنا کر اس کی انٹیک کریں. آج کل تو ہے بالکل ایزیلی مل بھی رہا ہے مارکیٹ میں. بیسٹ اس وقت جو ہے واٹر میلن ہے, ہر بندے کی جو ہے نا اپروچ میں ہے اور وہ ایزیلی مل بھی رہا ہے. وہ کھائیں, اس سے پیٹ بھریں. ٹھیک ہے. اس سے یہ کہ آپ کو بہت سارے وائٹامنز اور منرلز ملیں گے. ٹھیک ہے. باڈی ایکٹیو رہے گی. ٹھیک ہے. اس کے بعد 4 سے 5 بجے شام کو پھر چائے پئیں لازمی. ٹھیک ہے. بلیک ٹی پئیں, گرین ٹی پئیں. یہ نارمل سا ایک اچھا سا ڈائٹ پلان ہے یہ. ٹھیک ہے. اچھا عمر کے حساب سے ڈائٹ لینی چاہیے, یہ بھی بتا دینا کہ ہر ایج گروپ کے حساب سے ڈائٹ کتنی ہونی چاہیے. ایج گروپ کے حساب سے اگر جیسے بچے ہیں تو بچوں کے لیے تو اوبیسلی جو ہے وہ میں یہ کہوں گا کہ بچوں کو مختلف قسم کے جیسے آپ سیریلیک بنا کر دیتے ہیں اس طرح کے گھر میں اچھا وہ تو ہے, لیکن جو بچے ہیں نا بچہ پارٹی, اب وہ پہلے والے بچہ پارٹی نہیں ہے جو کھلا دیا اماں نے, اور ہم جیسے معصوم بچے نہیں ہیں. میں یہ کہوں گی معذرت کے ساتھ, اب جو گھر میں پکتا تھا ہم لوگ بسم اللہ کرتے اور کھا لیتے تھے, اور کبھی کہہ بھی دیتے تھے اماں یہ کیوں پکایا, تو اماں کہتے تھے کھا لو چپ کر کے, یہی نہیں تو بھوکے مرنا پڑے گا. تو ہم لوگ کریلے بھی کھا لیتے تھے, بھنڈیاں بھی کھا لیتے تھے. حالانکہ مجھے یاد ہے کہ بچپن میں ان چیزوں سے چڑتی تھی میں کہ کیوں پکے ہیں گھر میں, تو اور اکثر اوقات سبزیاں ہی پک رہی ہوتی تھی گھر میں نا, تو اماں کہتی تھی چپ کر کے کھا لو نہیں تو بھوکا. پھر بندہ اسی منہ سے جو ہے وہ کہتے ہیں وہ آگے سے اٹھا لیا جاتا. ہاں اسی منہ سے ہم لوگ بیچارہ سا منہ بنا کے کھا لیتے تھے. اچھا آپ کے جو بچے ہیں تو بھوک ہڑتال پہ آ جاتے, نہیں کھانا تو نہیں کھانا. اچھا آپ پیرنٹس بھی وہ ہماری طرح کے نہیں تھے جو ناز نخرے ہم تو اٹھاتے ہیں نا, تو کہتے تھے سیدھے خود بخود ہو جائیں گے. تو اب جو ہے پیزا ضروری ہو گیا, برگر ہو گیا, اور اس طرح کی جو ہے شاورما ہو گیا کہ یہ دے دو, یہ بنا کے دے دو, تو کٹلس دے دو. تو اس طرح کی چیزیں اب چل رہی ہیں. اس میں بیسٹ ایز اے ڈائٹیشین میں بیسٹ ریکمنڈیشن مدرس کو دوں تو میں یہ کہوں گا کہ وہ ریسپی دیکھیں, جو چیزیں باہر سے ملتی ہیں بچوں کو گھر میں بنا کر دیں. بالکل بیسٹ یہی ہے. اگر وہ کھانا گھر کا نہیں کھا رہے تو انہیں سنیکس بنا کر دیں, چکن کیوبس دیں
چپس بنا دیں انہیں, اور ٹھیک ہے, یوٹیوب پیزا بنا دیں, ساری چیزیں بالکل ہر چیز اویلیبل ہے, اسٹک بنا کے دیں, یہ سارے کھانے ہیں جو آپ بنا سکتے ہیں اور گھر میں ہی بنا سکتے ہیں, وائٹ میل سے بنا سکتے ہیں یا چکن سے بنا سکتے ہیں آپ بچوں کو, سبزیاں بھی ہیں تو گھر میں اگر آپ گھر میں خوش ہو جائیں گے. جن بچوں کا ویٹ گین کروانا ہے, کمزور ہیں, انہیں تو یہی ہے کہ میں انہیں یہ کہوں گا کہ ان کو جو ہے نا اسنیکس بنا کے دیں, فرائی چیزیں دیں بچوں کو, تاکہ جیسے چکن کیوبس دے دیں, چپس بنا کر دے دیں, ٹھیک ہے, اگر گھر میں بسکٹس بنا سکتے ہیں وہ بنا دیں, مفنز بنا سکتے ہیں, کپ کیک, اس طرح کی چیزیں بنا کر دیں بچوں کو, ٹھیک ہے, کیونکہ بچے بھی سوشلی ڈسٹرب ہیں. بالکل اسکولز میں جاتے تھے انٹرٹینمنٹ کھیلنا, وہ اب وہ ان کی ختم ہو گئی ہے, تو وہ مینٹلی ہمیں تو نہیں فیل ہو رہا, وہ بھی ڈپریس ہیں, بہت سارے بچوں کو غصہ آ رہا ہے, ٹھیک ہے, تو اس سے بہتر اگر آپ اس طرح کے آئٹمس انہیں بنا کے دیں گے, وہ خوش ہو جائیں گے, ایک ہیپینس کا ایک سورس بن جائے گا کہ انہیں پتہ ہے جی ہمارے لیے مفنس بن رہے ہیں, ہمارے لیے کسٹرڈ بن رہا ہے, ہمارے لیے کریم تیار ہو رہی ہے, مطلب اس طرح کی چیزیں آپ دیں, ٹھیک ہے. اچھا, جو بچے تھوڑا سا بڑے جو ٹین ایجرز ہیں ان کی طرف اگر آئیں, تو اگر میل کی میں بات کروں تو وہ میل اگر وہ ہیلدی اور بیلنس رہنا چاہ رہے ہیں تو انہیں چاہیے کہ وہ پراپر ناشتہ کریں, ٹھیک ہے, اور ڈیلی بیسس پہ مطلب ویک میں 5 دفعہ وہ گوشت یا میٹ کا استعمال کریں, 5 دفعہ, لیکن وہ سرونگ میں, مطلب یہ نہیں کہ ایک پلیٹ بھر کے کھا رہے ہیں, اور اس طرح نہیں, اور اس کے ساتھ انڈے کا استعمال کریں, ٹھیک ہے. اس کے ساتھ اگر ٹین ایجرز فیمیلز کی میں بات کروں تو ان کو یہ چاہیے کہ وہ چونکہ ٹین ایجرز میں ہوتی ہیں تو انہیں چاہیے کہ وہ ذرا فاسٹ فوڈ سے پرہیز کریں, فرائیڈ چیزوں سے پرہیز کریں. اکثر پمپلز کی شکایت ہو رہی ہوتی ہے, ویٹ جو ہے گین کر رہے ہیں, بچیاں چھوٹی چھوٹی ہوتی ہیں اور جو ہے ویٹ جو بہت زیادہ بڑھ جاتے ہیں, تو یہ ضروری ہے. اچھا, بہت سلم اینڈ سمارٹ بچیاں بھی مجھے, وہ تیلی والی بچیاں بھی مجھے معذرت کے ساتھ وہ سمارٹ نہیں ہوتی, اتنی سمارٹ وہ سمارٹ نہیں ہوتی, وہ ویک ہوتی ہیں, انڈر ویٹ ہوتی ہیں, اور انہیں ضرورت ہوتی ہے غذا کی. بالکل بالکل, ٹھیک ہے, ہیلدی اور مطلب ان کے لیے کیا غذا ہے, کیونکہ میں خود جو ہے ایک زمانے میں جب ٹین ایجر تھی تو تیلی کی طرح تھی. میں تو آپ کو صحیح بتاؤں, میں جب میری شادی ہوئی اور میں جب شرٹ آتی تو اتنی میری کمر تھی, بالکل اتنی کمر تھی. اب بھی کبھی مجھے وہ بھولی بسری وہ جو ہے نا کہیں سے ٹرنک کھولو تو وہاں سے شرٹ مل جائے تو میں دیکھتی ہوں, میں اتنی سمارٹ ہوا کرتی تھی اتنی, تو اب اتنا فرق پڑ گیا ہے. دیکھ لیں آپ کچھ سال بعد تو ان کے لیے یہ ہے کہ اگر وہ چاہ رہے ہیں کہ وہ ویٹ گین کریں تو ان کے لیے یہ کہ انہیں ملک اور ایگ اس کا استعمال کرنا پڑے گا, ٹھیک ہے, اور چیز کا بھی استعمال کریں, پنیر کا کرنا پڑے گا, پنیر کا کرنا پڑے گا. پھر یہ کہ ناشتہ چونکہ وہ کرتی نہیں ہے, یہ سب سے بڑا پرابلم ہے, ناشتہ سٹارٹ ہو جائے گا آٹومیٹکلی ویٹ گین ہوگا, ٹھیک ہے, ٹھیک ہے. اس کے بعد جب بڑی ایج میں چلے جائیں, اب چونکہ تھوڑا سا اوپر جائیں تو وہ بزرگ لوگ کی طرف جائیں تو انہیں ادر کمپلیکیشنز ہوتی ہیں, کسی کو بلڈ پریشر کا ایشو ہے, کوئی ڈائبیٹک ہے, اس طرح ڈفرنٹ, تو ان کے لیے یہ ہے کہ وہ احتیاط کرتے ہوئے اب اپنا کھانا پینا ذرا کم کریں. ٹھیک ہے, انہیں چاہیے کہ وہ لیتے تھے اکٹھی دو نہیں لینا, دو روٹی اکٹھی نہیں کھانی. میں ان کے لیے بیسٹ یہ کہوں گا کہ میں چاہوں گا کہ جو اولڈ ایج کی طرف چلا جائے اس کو وہ روزے والی جو ہے نا ہیبٹ ڈیولپ کر لینی چاہیے, ٹھیک ہے, کہ صبح کھایا ٹائم سے 7 بجے, ٹھیک ہے, 6-7 بجے ناشتہ کیا صبح, پھر شام کو مغرب کے ٹائم دوبارہ کھانا کھایا, ٹھیک ہے. دوپہر میں اگر کوئی چیز طلب ہو رہی ہے تو وہ فروٹ لے لیں, ٹھیک ہے, فروٹ لے لیں, سیلڈ لے لیں, یا چائے پی لیں, چائے پی لیں. لیکن وہ یہ نہیں کہ صبح بھی ناشتہ کیا ہے, دوپہر کو پھر 2 روٹیاں کھا لی ہیں, رات کو پھر 1 روٹی کھا لی, پھر اس وجہ سے بلڈ پریشر بھی نہیں کنٹرول رہتا اور شوگر بھی بڑھ جاتی ہے. تو بہتر یہی ہے کہ وہ 2 ٹائم کھائیں اور درمیان میں مطلب لائٹ سی چیزوں سے اپنا جو ہے نا سسٹم کو رن کریں. اچھا, سب سے مسئلہ یہی ہے, ایک بچوں کی ڈائٹ کا سب سے زیادہ مسئلہ ہوتا ہے, پیرنٹس پریشان ہوتے ہیں, اور ایک گھر میں جو بزرگ ہوتے ہیں ان کی ڈائٹ کے حوالے سے ٹینشن ہوتی ہے, یار اماں کو یہ ڈائٹ نہیں دینی, یہ کھائیں گی تو یہ مسئلہ ہو جائے گا, شوگر پیشنٹ ہے, فلاں ہے. تو ہمارے گھر میں بھی ایسا ہوتا ہے کہ جو ہے میری ساسو ماں کچھ زیادہ میٹھا کھا لیں, ان کو شوق ہے, روکنا بڑا مشکل کام ہے, آم آئے ہوئے سیزن ہے, تو وہ بس ایک جو ہے چکھ رہی ہوں, تھوڑا سا چکھا ہے میں نے, مجھے شوگر بڑھ گئی, لازم بات ہے 300-350, تو ہم پوچھتے ہیں پہلا سوال کہ کیا کھایا تھا, تو بس تھوڑا سا چکھ لیا تھا, تھوڑی سی بدتمیزی ہو گئی تھی. اس میں یہ کہنا چاہوں گا میں کہ اللہ پاک نے ہر چیز انسان کے لیے بنائی ہے, کوئی بھی چیز انسان کے لیے خطرناک نہیں ہے. جو سب سے امپورٹنٹ چیز ہے وہ ہے کوانٹٹی, اماؤنٹ, مقدار. کھاتے ہیں ہم. اب آپ کے گھر میں گریوی پک رہی ہے اور بچے بھی ہیں اور بڑے بھی ہیں, اگر بڑے میں سے کسی کو بلڈ پریشر کا ایشو ہے وہ زیادہ سالن سے پرہیز کرے, وہ تھوڑا لے لیں, کیونکہ یہ بہت مشکل ہو جاتا ہے کہ آپ 3 ٹائپس کی گریوی بنائیں, بڑوں کے لیے یہ ہے, چھوٹوں کے لیے یہ ہے, کم نمک ڈال رہے ہیں. ہاں جی, اس سے بہتر ہے کہ آپ کوانٹٹی سیٹ کر دیں, اماؤنٹ سیٹ کر دیں, بھی آپ کی اتنی ہے, آپ نے اتنا لینا ہے, اور آپ نے ہر بندے کی جب سرونگ بنی ہوگی آٹومیٹکلی ایک ہی فوڈ میں سارے اس میں وہ اپنا جو ہے نا سسٹم کو چلائیں گے. تو اس میں یہ ہے کہ مطلب سب سے امپورٹنٹ ہے اماؤنٹ,
ٹھیک ہے، کھانے کی مقدار سیٹ کریں، ٹھیک ہے، اس کچھ طریقے لوگ سے بہت کھائیں. اسپائسی کھانا ہاں، کھاتے ہیں، کیونکہ کچھ لوگ- ڈاکٹرز ہاں، جیسے کچھ لوگ بڑی نا سویئر کنڈیشن میں چلے جاتے ہیں، ڈیزیز پوائنٹ آف ویو سے دیکھیں تو ان کے لیے پھر کچھ چیزیں بند کر دی جاتی ہیں، بالکل. کیونکہ اس پہ کمپرومائز نہیں کیا جا بالکل سکتا. زیادہ نمک نہیں ہاں کھانا، بالکل، زیادہ آم سے spice نہیں بالکل کھانا. شوگر بند کر دی جاتی ہے، چائے بالکل پھیکی ہے، بالکل. آم نہیں کھانا، واٹر میلن نہیں کھانا، بنانا نہیں لینا، ڈائبیٹک پیشنٹس کو یہ کہہ دیا جاتا ہے. تو لیکن جو وہ لوگ ہیں جو کنٹرول یعنی مطلب جن کے لیے پرہیزی کھانا ضروری ہے تو وہ بنائے، بلکہ ان کو بنا کے دیا جائے. بالکل. یہ بہت ضروری ہے. وہ جو گھر میں جو پکتا ہے تو پھر اس میں ضروری ہے اس میں کہ دیکھیں نا جو بلڈ پریشر کا بلڈ پیشنٹ پریشر ہے کا اس کو پیشنٹ سالٹ منع کیا جاتا ہے. تو بالکل. یہ ہے کہ کھانا جب پک رہا ہے تو کھانا ابھی آپ سالٹ ایڈ نہ کریں، ٹھیک ہے. پہلے اس پرسن کے لیے نکال لیں، پھر اینڈ میں جا ایڈ کے کر لیں، ڈال لیں. سالٹ ایڈ ہاں. کر لیں. ٹھیک ٹھیک ہے. ہے. آئل کا ہے کہ بھئی زیادہ آئل آپ ویسے پہلے بھی زیادہ آئل نہیں لینا چاہیے، نارمل بالکل. آئل لینا چاہیے. یہ جو نٹھار والا حال آئل ہے تو نا، سب کے لیے کم استعمال کرنا یہ بیٹر ہے. ضروری نہیں ہے. تھینک یو جی، بہت بہت شکریہ، آپ تشریف لائے. بہت اچھا لگا آپ سے گفتگو کر کے. بہت سارے انفارمیشن میں اضافہ ہوا، کیا کھانا ہے کیا نہیں کھانا، کم از کم یہ ٹینشن تو مک جائے نا. تھینک یو جی، آپ کا بہت بہت شکریہ. اس کے ساتھ ہی ناظرین ہم لوگ جا رہے ہیں ایک چھوٹے سے وقفے پر. کہیں مت جائیے گا، ہمارے ساتھ رہیے گا. ویلکم بیک ناظرین، خوش آمدید کہیں گے آپ کی خدمت پر پھر روحی ہے 10 میں. اور ہمارے ساتھ بالکل گیسٹ آ چکے ہیں. ہمارے ساتھ ہیں جناب صدر ہیں پاکستان کسان اتحاد کے خالد کھوکھر صاحب ہیں. ان کو ویلکم کہیں گے، خوش آمدید کہیں گے. تھینک یو، آپ تشریف لائے. کیونکہ آج کل جو ہے کسان جو ہے بہت سارے مسائل کا شکار ہیں، اور اس میں ایک ٹڈی دل ہے جو اس کا بہت زیادہ جو ہے حملہ ہو چکا ہے. اور جو ہے جنوبی پنجاب کے حوالے سے ہم بات کریں گے کہ کسان جو ہے کن کن مسائل کا شکار ہے اور اس کو کس طرح کنٹرول کیا جا رہا ہے، کیا 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 جا سکتا ہے، اس حوالے سے بات کریں گے. اور ہمارے ساتھ اسکن اسپیشلسٹ بھی ہیں. اور اگر آپ کی اسکن کا کوئی مسئلہ ہے، گرمیاں آ چکی ہیں، کیونکہ اسکن کے بہت سارے مسائل جو سردیوں میں بھی ہوتے ہیں، یہ میں نہیں کہتی کہ سردیوں میں نہیں ہوتے، لیکن گرمیوں میں بڑھ جاتے ہیں. تو ڈاکٹر کیسر انصاری ہیں ہمارے ساتھ. ان کو خوش آمدید کہتے ہیں. کیسے ہیں آپ؟ شکر اللہ، طبیعت کیسی ہے؟ اللہ کا کرم. اچھا، ویسے روٹین وائز تو اب لوگ سکن کے مسائل کم ڈاکٹر صاحب پوچھتے ہوں گے. زیادہ تر کرونا چل رہا ہوگا کہ کرونا ہے، کہاں ہے، کیا ہو رہا ہے. تو یہی چیزیں زیادہ روٹین وائز آج کل کرونا کے بارے میں اتنا کچھ بتایا جا چکا ہے کہ اب اگر کسی کو بتانے کی کوشش کرو تو اس کو وومٹنگ ہونے لگ جاتی ہے. اچھا، یہ حال ہے کہ بس بہت ہو گیا، بس بہت ہو گیا. لیکن ٹینشن تو ہے نا سر پہ جب دیکھتے ہیں. ٹینشن ڈیفینیٹلی ہے. کرونا جو ہے اس کو جس طریقے سے کنٹرول کرنا چاہیے تھا اس طرح سے کیا نہیں گیا. چائنا والوں نے حدیث پاک پہ عمل کیا کہ جس جگہ پہ بیماری موجود ہے وہاں سے کوئی باہر نہ جائے، وہاں پہ کوئی اندر نہ جائے. بالکل. انہوں نے اسی جگہ پہ کنٹرول کر کے ان کے تقریباً 84-85 ہزار پیشنٹ ہوئے، 4-5 بار ڈیتھ ہوئی، لیکن انہوں نے بیماری کو کنٹرول کر لیا. بالکل. انہوں نے ہمارے مذہب کی حدیث پہ عمل کیا. بالکل. مگر ہم نے اس پہ عمل نہیں کیا. ہم نے اپنے مریضوں کو پورے ملک میں پھیلنے کا موقع دیا. وہ ہر جگہ گئے، اور جب وہ بیماری ہر طرف پھیل گئی ہے تو اس کے بعد پھر ہم اس کو لاک ڈاؤن کر رہے ہیں، یہ کر رہے ہیں، وہ کر رہے ہیں. تو اس سے وہ چیز تو نہیں ہو سکتی. اب اس میں یہی ہے کہ جو ایک اس میں ضروری چیز ہے کہ ایک فاصلہ رکھا جائے، کیونکہ یہ جراثیم کرونا کو جو ہے یہ سانس کے ذریعے پھیلتا ہے. بالکل. ناک کے ذریعے جو آپ کے سانس کے بخارات نکل رہے ہیں تقریباً 4-5 فٹ تک کے فاصلے پہ جاتے ہیں. بالکل. اس کے بعد وہ ہوا میں معلق نہیں رہتے. اگر معلق رہتے ہیں تو چند ایک گھنٹے اس کے بعد وہ نیچے گر جاتے ہیں. ٹھیک ہے. اگر مریض، اب ہم کو کنفرم نہیں ہے کہ جس بندے کے اندر کرونا جا چکا ہے اس کے اندر جراثیم موجود ہے، ضروری نہیں کہ اس کے اندر علامات بھی ہوں. وہ ایسمپٹومیٹک بھی ہو سکتا ہے. اس کے اندر کوئی علامت نہیں ہو سکتی، لیکن اس کے ناک کے اندر جراثیم موجود ہے جو باہر کی طرف آ رہا ہے، دوسروں کو انفیکٹ کر رہا ہے. یعنی اگر اس کو نہیں بھی کیا افیکٹ تو دوسرے لوگ جو ہے اس سے افیکٹ ہو رہے ہیں. یہ سب سے بڑا مسئلہ یہی ہے. اس پہ بات بھی کرتے ہیں. اور جنوبی پنجاب میں ٹڈی دل کا حملہ، اور کسان جو ہے بہت ہی پریشان ہیں اس سچویشن میں. کیا کہتے ہیں خالد کھوکھر صاحب سے جانتے ہیں، جو کہ صدر ہیں پاکستان کسان اتحاد کے. تو کتنے پریشان ہیں کسان بھائی کی جو ہے فصلیں، کپاس کی فصلیں تباہ ہو گئی ہیں، اور مزید جو فصلیں تباہ ہو رہی ہیں اس حوالے سے کچھ بتائیے. ٹڈی دل دیکھیں ایک بہت بڑی آفت ہے. بالکل. اللہ تعالیٰ ہمیں اس سے محفوظ رکھے. یہ ایکچولی پچھلے سال آئی تھی. حکومت وقت کو چاہیے تھا کہ اس کو اس وقت کنٹرول کیا جاتا. بالکل.
پاکستان کا جو ٹوٹل رقبہ ہے وہ 7,96,000 مربع کلومیٹر ہے، جس میں 3 لاکھ مربع کلومیٹر رقبہ ایسا ہے جہاں پہ یہ ایگلنگ کر سکتی ہے، جس میں ریگستان ہے، چولستان ہے، تھر ہے۔ اس میں کوئی 60% رقبہ آتا ہے بلوچستان کا، 25% آتا ہے اس کا سندھ کا، اور 15% آتا ہے پنجاب کا، اور اس کے علاوہ باقی رقبہ آتا ہے راجستھان انڈیا کا ساتھ شامل ہوتا ہے، کیونکہ اس کے لیے تو کوئی سرحد نہیں ہے، بالکل اس کے لیے کوئی بارڈر نہیں ہے، یہ کہیں سے بھی آ سکتی ہے۔ تو اس کا کنٹرول کرنے کا طریقہ یہی ہے کہ اس کو وہیں پہ کنٹرول کیا جائے، اس کی ایگلنگ۔ اس کے بعد پچھلے سال جب یہ آئی تھی تو اس وقت اگر کنٹرول کر لیا جاتا تو اب یہ آگے نہیں آتی یا بڑھتی نہیں۔ اچھا، اس وقت اس پہ اس حد تک کنٹرول نہ کیا جا سکا، کیونکہ ایکچولی اس کے جو ڈپارٹمنٹ ہے وہ تھا پلانٹ پروٹیکشن لوکس کنٹرول ڈپارٹمنٹ، ٹھیک ہے، جو کہ 60s میں بنا تھا، اور وہ ڈپارٹمنٹ اپنی کافی حد تک افادیت کھو چکا ہے، کیونکہ اس کے پاس انفراسٹرکچر وہ نہیں ہے۔ یعنی کہ آپ یہ دیکھیں جدید ٹیکنالوجی سے لیس نہیں، ہم یہ کہہ سکتے ہیں۔ میں جدید ٹیکنالوجی کو چھوڑا جی، 53 میں اس کے پاس 20 جہاز تھے، ٹھیک ہے، انہوں نے کوئی 63 میں 20 جہاز خریدے تھے، ٹوٹل ان کے پاس 23 جہاز تھے۔ اب ان کے پاس ایک بھی کارآمد جہاز نہیں ہے۔ ان کے پاس 4 ویل وہیکل 400 ہونی چاہیے تھی۔ چھکڑا جہاز ہیں جو گرا ہے وہ نہیں، وہ ختم ہے، جہاز تو ہے ہی نہیں اب۔ اچھا، ان کے پاس 4 ویل وہیکل کو 400 کے قریب ہونی چاہیے تھی، ان کے پاس 10-12 ہیں، ان کے پاس ٹیکنیکل لوگ 300-400 ہونے چاہیے، ان کے پاس 15-16 ہیں، یعنی کہ یہ حالت ہے۔ پھر ایک اور ایشو بن گیا جو ہم ایز اے قوم بن کے نہیں سوچتے۔ ہمارا یہاں پہ یہ ہوا جی، سندھ والے کچھ کہہ رہے ہیں، وفاق والے کچھ کہہ رہے ہیں، پنجاب والے کچھ کہہ رہے ہیں، وہ سندھ اور وفاق کا ایشو بنا ہوا ہے، بالکل، حالانکہ یہ ایک قومی ایشو ہے، کیونکہ یہ اتنا بڑا تھریڈ ہے۔ اچھا، پھر ایک اور ہوا کہ یہ آٹومیٹلی ایک عرصے بعد واپس چلی جاتی ہے اینڈ آف سیزن، ٹھیک ہے، لیکن پچھلے سال بلوچستان میں جب برف باری ہوئی، بارشیں ہوئی بہت زیادہ، تو یہ واپس نہ گئی، یہیں رہ گئی، اس نے یہیں پہ انڈے دیے، بچے دیے، اور دوبارہ ملٹی پلائی ہو کے واپس آ گئی دوبارہ، جس میں ٹھیک ہے، حملہ آور ہو گئی ہے۔ تو کاشتکاروں کے لیے پریشانی بہت زیادہ تھی، میں ان کے جذبات کا لفظوں میں احاطہ کر کے نہیں بتا سکتا کہ وہ کتنے پریشان تھے اس وقت، اور انہوں نے خاصی حد تک اپنی مدد آپ کے تحت اس کو بھگایا، ٹھیک ہے، ڈھول بجا کے، ڈرم بجا کے، موٹر سائیکل کا سلنسر نکال کے، ٹریکٹر کا سلنسر نکال کے، دھواں دے کے، یہ اچھا، بھاگنے کے بعد کیا یہ واپس ریٹرن نہیں آتی یا یہ آگے چلی گئی؟ اسی طرح کاشتکاروں نے کافی حد تک کوشش کر کے اپنی فصلوں کو اس سے بچایا۔ اب 1 جنوری 2020 سے یہ چلا گیا NDMA کے پاس، ٹھیک ہے، نیشنل ڈیزاسٹر مینجمنٹ ڈپارٹمنٹ، جو فوج کے انڈر ہے، اب اس پہ وہ کام کر رہے ہیں۔ اب ہم نے جو سنا ہے کہ انہوں نے فوج نے کو 4 ہیلی کاپٹر دیے ہیں، ترکی سے جہاز منگوایا ہے، لیکن یہ ابھی تک میں سمجھتا ہوں ناکافی ہے، کیونکہ اب جو نیا سوام آ رہا ہے، جو FO کی رپورٹ ہے کہ وہ جو پہلے آیا اسے 100 گنا زیادہ ہے، ٹھیک ہے، وہ جو بچے انڈے دیے، نہیں، یہ آ رہا ہے جی افریقہ، یمن، مسقط اور ایران کے راستے۔ اچھا، وہ اس سے کچھ جھنڈ آ رہا ہے، مزید حملہ، اس سے 100 گنا زیادہ ہے۔ اب اس کا جو چھوٹے سے چھوٹا جھنڈ جہاں پہ پھر رہا تھا نا، چھوٹے سے چھوٹا جھنڈ، اس میں تقریباً بتاتے یہ ہیں کہ 4 کروڑ ہوتی ہے، اور جو 4 کروڑ مکڑی جو ہے نا، وہ تقریباً 35,000 انسانوں جتنا کھا سکتی ہے وہ ایک دن میں۔ تو آپ خود اندازہ کر لیں کہ وہ کتنا نقصان پہنچا سکتی ہے، ٹھیک ہے۔ بہرحال اب اللہ تعالیٰ کرم کرے، حکومت بھی ہوش کے ناخن لے، اب لگتا یہ ہے کہ اس پہ سیریسلی کام شروع ہو چکا ہے کافی حد تک، لیکن میں پھر یہ کہوں گا کہ ہمیں ایسے ایک قوم سوچنا چاہیے، مل کے سوچنا چاہیے، یہ نہیں ہے کہ جی ایک سندھ کا آ جاتا ہے منسٹر یا کوئی ایڈوائزر پریس کانفرنس کرنے کے لیے، ایک وفاق کا آ جاتا ہے، بھائی یہ مسئلہ پاکستان کا، ریاست پاکستان کا، پوری قوم کا مسئلہ ہے۔ اور میں آپ کو عرض کرتا چلوں کہ دنیا میں نمبر 1 پہ فوڈ سیکورٹی ہے، بارڈر سیکورٹی نمبر 2 پہ ہے، بالکل۔ آج ہم بیٹھے ہیں سب جنگیں لڑکے بیٹھے ہیں، صرف ایک ہی وجہ تھی کہ ہمارے پاس فوڈ ہے، اجناس ہے، کھانے پینے کے لیے سب کچھ، بالکل، ٹھیک ہے۔ اور یہ جو سچویشن ہے خدا نخواستہ، اس میں تو جو ہے بات یہی کہ اجناس کی بھی قلت ہو سکتی ہے، کرونا کا مقابلہ کر رہے ہیں اور ہم لوگ مطمئن ہے کہ چلو اگر لوگ گھروں میں بیٹھے ہیں تو یہاں اجناس کی کوئی کمی نہیں، زرعی ملک ہے ہمارا، اور اگر اس طرح جو ہے کسانوں کو مسئلہ ہو، فصلیں تباہ ہو جائیں، ایکڑوں کی سینکڑوں تو کہہ سکتے ہیں، لاکھوں ایکڑ ہیں، اگر وہ تباہ ہو جائیں تو کس قدر نقصان ہو سکتا ہے، کسان بھائی علیحدہ پریشان ہوں گے یقیناً۔ اور اس کے لیے جو ہے سپرے وغیرہ کیے جا رہے ہیں، کیا کیے جاتے، کچھ ادویات وغیرہ استعمال کی جا رہے ہیں، کچھ اس حوالے سے بھی بتائیے ہم لوگوں کو۔ اس پہ دیکھیں جی، اس پہ سپرے جب ہمارے میدانی علاقے میں آتی ہے، یہاں اس پہ سپرے نہیں ہو سکتا، یہاں پہ صرف سپرے اسی وقت ہو سکتا ہے
جب رات کو کہیں جا کے وہ بیٹھے درختوں کے اوپر، وہاں جا کے اسپرے ہو سکتا ہے. ٹھیک ہے. باقی ہم آپ اپنی فصلوں پہ اس طرح اسپرے نہیں کر سکتے، پاسبل نہیں ہے. ٹھیک ہے. فصلیں بھی تباہ ہو سکتی ہیں. نہیں فصلیں کے تباہ، وہ ماحول بھی خراب ہوگا نا، آبادی ہے، سارا کچھ ہے، اس پہ اس پہ اسپرے ہونا جہاز کے ذریعے، وہ اسپرے ممکن نہیں ہے. ہاں جیکٹو وغیرہ کے ذریعے آپ اسپرے کر سکتے ہیں، اس وقت کر سکتے ہیں جب یہ رات کو جا کے درختوں میں بیٹھے، کیونکہ رات کو جا کے کہیں نہ کہیں یہ اسپرے کرتی ہے. ٹھیک ہے. یعنی بسیرا کرتی ہے، جہاں شام کو پہنچتی ہے وہی رہتی ہے وہ، پھر موسٹلی یہ درختوں کے اوپر بیٹھتی ہے. ٹھیک. وہ وقت ہے اس کے اوپر اسپرے کرنے کا. ٹھیک. اور اس میں اب کوئی جو میں بتایا گیا کہ 1100 کچھ ٹیمیں بنی ہیں جو لگی ہوئی ہیں. لیکن میں پھر کہوں گا کہ اس کا جو صحیح کنٹرول ہے، کیونکہ اب آگے سیزن پھر آ رہا ہے اس کے ایڈلنگ کا، یہ بارشوں کا دن ہے جون جولائی میں اس میں، تو اب پھر وہی چولستان تھر ان علاقوں میں اس کو کنٹرول کرنا ہوگا. اگر اس کو کنٹرول نہ کیا گیا تو یہ بہت بڑی آفت ہے. کون کون سی فصلیں ہیں جو اس سیزن میں ہے؟ کپاس ہو گئی اور سورج مکھی ہے. اس میں کپاس ہے، سورج مکھی ہے، دال مونگی ہے، اس میں تیل کی فصل ہے، مکی کی فصل ہے، آم کی فصل ہے. آم بھی اچھا آلموسٹ تمام، اس کے لیے کوئی نہیں ہے، تمام فصلوں کو نقصان پہنچاتی ہے. یہ کسی فصل کو جب اس کے پاس جو نرم فصل ہے وہ ختم ہو جائے تو اس کے بعد کوئی بھی فصل یہ اگا سکتی ہے، اس کے لیے کوئی ایشو نہیں ہے. یہ وہ ظالم چیز ہے کہ درختوں کے چھلکے بھی اتار کے کھا جاتی ہے. دیکھنے میں یہ چھوٹی سی ٹڈی ہے لیکن یہ بہت. ٹھیک ہے. انعام اللہ چوہان ہے ہمارے ساتھ، رحیم یار خان سے ان کو ویلکم کرتے ہیں. جی السلام علیکم. وعلیکم السلام باجی. کیسے ہے میرا بھائی؟ الحمدللہ اللہ کا احسان ہے. جی کیا کہیں گے؟ ہمیں ٹڈی دل کے بارے میں بات کرنا چاہتے ہیں کہ یہاں پر ہمیں جو ہے ہماری فصل کو سب کھا گئی ہے اور ہماری کپاس ختم ہو گئی ہے. دوبارہ بیج لینے گئے تو بیج بھی بہت مہنگا ملا ہے اور وہ اگ بھی نہیں رہا. اور حکومت جو ہے وہ اب جب سب کچھ ہو جاتا ہے پھر احساس کرتی ہے. اب جو ہے ہمیں مشکلات کا سامنا ہے. سبزیاں جو ہے ان کو بھی تباہ کیا ہے اور جو گھاس تھا ہمارا وہ بھی ختم ہو گیا. ٹھیک ہے نام اللہ، تھینک یو جی میرا بھائی، بہت بہت شکریہ. اور دیکھیں ان کی فصل تباہ ہو گئی. نام اللہ صاحب دیکھیں جی، نام اللہ صاحب بالکل صحیح بات کر رہے تھے. بیج لینے گئے تو وہ بھی نہیں، اس دفعہ کپاس کا بیج بہت شارٹ ہے جی، بہت کم تھا بیج. پچھلے سال بیج بنایا ہی کم گیا تھا. یہ ان کی بات بالکل 100% صحیح ہے. اور دوسرا یہ ہے کہ جب کپاس کاشت کی ہو اور فصل خدا نہ کرے تباہ ہو جائے، چھوٹی ہوتے، تقریباً اس پہ کاشتکار کا کم از کم اس وقت صرف کاشت پہ 20 سے 25 ہزار روپے وہ خرچ کر چکا ہوتا ہے. بالکل. اب یہاں پہ پاکستان میں یہ جو ہمارے مظلوم کاشتکاروں کو سبسڈی نہیں ملے گی، سبسڈی شوگر مل والا لے جائے گا، ایپٹما صنعت کار لے جائے گا، لیکن کاشتکار کو سبسڈی، اس کا نقصان اس کو نہیں ملے گا جی. ایسی کوئی مثال نہیں کہ اس کو نقصان ملے جی. صحیح. اور بات یہی کہ ہونی چاہیے، حکومت سے جو ہے ریکویسٹ ہونی چاہیے کہ ایسے جو لوگ جو بیچارے کسان بھائی ہیں، جو چھوٹے ذمہ دار ہیں، جنہوں نے فصلیں جو ہے ابھی بیچاروں کے ابھی سٹارٹ ہی ہوئے تھے، جو ہے پودا جو ہے کہتے ہیں نا سر پکڑ رہا تھا، اور اگر اس طرح جو ہے ٹڈی دل کا حملہ ہو جائے تو ان بیچاروں کا لاس کون پورا کرے گا؟ اور پھر خریدنے کی جو ہے پاکستان کی سب سے زیادہ جو خدمت ہے وہ کسان ہی کر رہا ہے. بالکل. اللہ کا دیا ہوا رزق اس زمین کا سینہ چیر کر اللہ کی مخلوق تک وہ پہنچاتا ہے. دن رات وہ کام کرتا ہے. سردی ہو، گرمی ہو، اندھیری رات ہو، کوئی بھی ہو، سانپ ہو، کچھ اور کا مقابلہ کر کے وہ پانی لگاتا ہے، محنت کرتا ہے، اسٹرگل. اور اب آپ یہ دیکھیں کہ اب جو زہروں کا سپرے کرنا، ٹینکی اٹھا کے وہ زہروں سے کھیلتا ہے، اسپرے کرتا ہے، ہر چیز کرتا ہے، لیکن بدقسمتی سے اس کو اس کا مناسب معاوضہ نہیں ملتا. یعنی میں تو یہ کہوں گا کہ اس وقت جو صورتحال جا رہی ہے اوورآل، میں پچھلے کافی سالوں سے دیکھ رہا ہوں کہ کسان کو تو اس وقت تک پاکستانی اور انسان تک تسلیم نہیں کیا گیا. جب اس کی فصل آتی ہے، میں آپ کو عرض کروں کہ آپ پچھلے دنوں میں جب ٹماٹر کا ریٹ اپ ہوا تھا تو آپ کا پورا میڈیا شور مچا رہا تھا. بالکل. ٹھیک ہے جی. اب وہی ٹماٹر جب اس کی قیمت 1 روپے کلو ہے، کاشتکار کو 1 روپے کلو مل رہا ہے میکسیمم. اچھا، تو کیا میڈیا پہ کبھی بات ہوئی ہے؟ مارکیٹ میں جا کے 15 سے 20 روپے کلو. کبھی اس کا تربوز کو لے لیں، خربوزے کو لے لیں، باقی سبزیاں لے لیں، کوئی ریٹ نہیں ہے سوائے آلو کو کچھ بہتر ریٹ ملا، اس کے علاوہ کسی سبزی کو ریٹ نہیں مل رہا. یعنی کاشتکار کو صرف پیسے ملتے ہیں اس دن کی چنائی کے، اور بعض اوقات کے کرایہ کے پیسے بھی پورے نہیں ملتے اس کو. ٹھیک. تو اچھا مڈل مین لے کے جاتا ہے زیادہ، اگر دیکھا جائے کاشتکار کو تو پھر بھی اتنا نہیں مل رہا ہوتا. درمیان میں جو مڈل مین آ جاتا ہے، جو منڈیوں تک پہنچاتے ہیں، منڈیوں میں جا کے وہاں سے لیتے ہیں، پھر جب دکانوں پہ آتی ہے تو وہ چیز جو ہے ڈبل ریٹوں پہ، ٹرپل ریٹوں پہ ملتی ہے. پاکستان میں جو سب سے زیادہ نقصان ہو رہا ہے نا وہ دو لوگوں کا ہو رہا ہے، کسان کا اور اینڈ کنزیومر کا. بالکل.
کہ اس کو مہنگی چیز ملی, اس کو پیسے صحیح نہیں ملے, کاشتکار کو صحیح معاوضہ نہیں ملتا, اور اینڈ جو کنزیومر ہے جس میں ہر شہری ہے, غریب بھی ہے, امیر بھی ہے, سب شامل ہے, ان کے ساتھ ان کا بھی استحصال ہوتا ہے, ان کو وہی چیز کئی گنا مہنگی ملتی ہے. تو یہ جو درمیان میں جو مڈل مین ہے, اس کا جو کردار ہے, اس پہ بھی بات کرتے ہیں. ہمارے ساتھ جناب کو ڈاکٹر صاحب ہیں, اسکن اسپیشلسٹ ہیں, تو ان سے بھی بات کرتے ہیں کہ اسکن کے بہت سارے مسائل ہیں. کچھ برن کے حوالے سے بات کرتے ہیں. اسکن اگر جھلس جائے یا جل جائے تو ڈاکٹر صاحب کیا کرنا چاہیے, پہلا سٹیپ کیا ہونا چاہیے؟ مجھے یاد ہے پچھلے دنوں میں کھانا پکا رہی ہوں اور میری جو ہے غلطی سے میں کہہ سکتی ہوں, بعض ٹائم ہم لوگ ادھر ادھر خیالوں میں ہوتے اور کھانا پکا رہے تو انگلی گھی میں چلی گئی, تو میں نے فوراً جو ہے برف لگائی اور ٹھنڈک کے لیے. تو مجھے جو میری باجی کام والی کہتی, باجی اس پہ تو ٹوتھ پیسٹ لگانا تھا, کیا کرتی ہیں آپ؟ تو کیا یہ بیسٹ وے ہے, کیا وے ہے؟ گھروں میں یہی کچھ کیا جاتا ہے, تو آپ کیا کہیں گے ڈاکٹر صاحب؟ اس قسم کے ٹوٹکے بہت سے ہیں. ہاں, بات ہے کہ آپ اس کو صرف ٹھنڈا کریں, جیسے بھی کر سکتے ہیں, کوئی حرج نہیں ہے. ٹھیک ہے. پہلی بات تو یہ کہ احتیاط کرنی چاہیے, لیکن احتیاط کے باوجود ظاہر حادثہ تو ہو ہی جاتا ہے نا, آپ جو مرضی کر لیں. اس میں فوری طور پہ آپ کو علاج ہی کرنا پڑتا ہے. پانی کے ساتھ آپ اس کو ٹھنڈا نہیں کر سکتے, یا اگر کر بھی لیتے ہیں تو اس میں یہ خطرہ ہوتا ہے کہ یہ انفیکشن ہونے کا چانس ہے. ہوا کے ساتھ ٹھنڈا کریں اس کو, اگر اے سی ہے آپ کے گھر میں اس کے سامنے ٹھنڈا کریں. ٹھیک ہے. اور اس کے اوپر بجائے ٹوتھ پیسٹ لگانے کے آپ کے گھر میں کوئی نہ کوئی زخموں والی دوائی ہوگی, وہ لگائیں اس کے اوپر. ٹھیک ہے. زخموں پہ لگانے کے لیے کوئی نہ کوئی دوائی ہر گھر میں موجود ہوتی ہے. جو بھی دوائی موجود ہے, جلنے کے لیے کوئی اسپیشل دوائی نہیں ہوتی. ٹھیک ہے, ایک دوائی ہے یلو سی ہے, سلور سلفر ڈائزین, ایک فارمولا ہے سلور سلفر ڈائزین. اس میں بہت ساری کمپنیاں جو ہے وہ الگ الگ ناموں سے یہ دوائی بناتی ہیں. وہ برن کے لیے اسپیشل میڈیسن ہے. ٹھیک ہے. وہ آپ اس کے اوپر لگا سکتے ہیں. ٹھیک ہے. لیکن وہ ہر گھر میں نہیں ہوتی. ہر گھر میں نہیں ہوتی, لیکن زخموں والی دوائی ہر گھر میں کوئی نہ کوئی موجود ہوتی ہے, آپ وہ لگا دیں. ٹھیک ہے. اس کے بعد چونکہ اسکن کی سپرفیشل برن ہو یا تھوڑا سا ڈیپ برن ہو, زیادہ تر سپرفیشل برن جو ہوتا ہے نا, اس میں جلن بہت زیادہ ہوتی ہے. بالکل. کیونکہ یہ قدرتی بات ہے کہ جو نروز ہیں, حساسیت والی, جو کہ درد کو محسوس کرتی ہیں, وہ جلد کے اوپری حصے میں ہوتی ہیں. آپ نے قرآن پاک میں یہ پڑھا ہوگا کہ جب ہم اس کو جلائیں گے وہ جلد ختم ہو جائے گی, پھر اس کے اوپر نئی جلد چڑھا دیں گے درد کے احساس کے لیے. وہ درد کا احساس جلد کے اوپر ہوتا ہے, جلد سے نیچے جو ہے وہ درد کا وہ نبضیں اتنی زیادہ نہیں ہوتی. اس کے لیے درد کی کوئی گولی گھر کے اندر پیراسٹامول وغیرہ وغیرہ کوئی نہ کوئی چیز موجود ہے, اس کو آپ وقتی طور پہ دے سکتے ہیں. جلن ہو رہی ہے تو اس کے لیے الرجی کی گولیاں, وہ بھی ہر گھر میں کوئی نہ کوئی موجود ہوتی ہے, وہ دی جا سکتی ہے. باقی یہ کہ اگر اس کا برن زیادہ ہے تو خود اسے مزید چھیڑنے کی ضرورت نہیں, ڈاکٹر کے پاس جائیں. وہ اس کی جو برن کی ڈگری ہے اس کو دیکھے گا, فرسٹ ڈگری ہے, سیکنڈ ڈگری ہے, تھرڈ ڈگری ہے, اس کے حساب سے کیا کیا علاج کرنا چاہیے. جیسے سلنسر سے اکثر بچوں کے پاؤں جل جاتے ہیں, برن ہو جاتے ہیں, بہت سارے کیسز نظر آتے ہیں. استری جو ہے چل رہی ہوتی ہے, اکثر جو ہے بچے جو ہے بہت سارے حادثے اس طرح کے بھی ہو جاتے ہیں. تو ایسے جو جلنے کے نشان ہوتے ہیں وہ جاتے نہیں ہیں, اور اس سچویشن میں پہلے تو ڈاکٹر صاحب کرنا کیا چاہیے, پھر ان نشانات کو ختم کرنے کے لیے بھی کوئی وے ہے یا نہیں؟ نشانات کو ختم کرنے کے لیے ڈیفینیٹلی دوائیاں موجود ہیں, لیکن وہ ڈیپینڈ کرتا ہے اگر تو برن ہے فرسٹ ڈگری کا, ٹھیک ہے, تو اس میں نشان مکمل طور پہ ختم ہو جاتا ہے. ٹھیک ہے, یعنی وقت کے ساتھ جو ہے وقت کے ساتھ ساتھ ختم ہو جائے گا, دوائیوں کے ساتھ بھی ختم ہو جائے گا. سیکنڈ ڈگری کا برن جو ہے نا, اس کا نشان زیادہ عرصہ تک رہتا ہے, تھرڈ ڈگری کا نشان نہیں جاتا. ٹھیک ہے. اس کے اوپر کوشش کرنے کی ضرورت ہی نہیں ہے. صرف اتنا آپ کر سکتے ہیں کہ اس کو جو ہے نا وہ بدنما نشان نہ بنے, کار نہ بنے, جو کھچاؤ سا پڑ جاتا ہے, گانٹھ بن جاتی ہے, وہ کنٹریکچر بن جاتے ہیں. تو یہ کوشش کرنی چاہیے کہ وہ دوائی سے ان کو کنٹرول کی جائے تاکہ وہ بدنما نہ بنے. تو ان کے نشانات مدھم ہو سکتے ہیں, مکمل ختم نہیں ہوتے, لیکن جو فرسٹ ڈگری کے برن ہوتے ہیں نا وہ نشان ختم ہو جاتے ہیں. اچھا, کتنا ٹائم لگتا ہے؟ ہم بات کرتے ہیں اگر بہت زیادہ سویر جو ہے زخم ہو جاتا ہے, جیسے کہ برن ہو جاتا ہے, اور اس کے بعد جو ہے گانٹھ سی بن جاتی ہے, نشان چھوڑ جاتے ہیں, اور اکثر لوگوں کو پتہ نہیں ہوتا کہ بعد میں علاج کرنا ہے یا نہیں کرنا. تو جب زخم ٹھیک ہوتا ہے یعنی کہ تو سمجھتے ہیں بس اب ٹھیک ہے, خیر ہے, اسی کے ساتھ زندگی گزار جائیں, جبکہ وہ بدنما لگ رہے ہوتے ہیں. بعض لوگوں کے پاؤں پہ ہوتے ہیں, بعض لوگوں کے ہاتھ پہ ہو جاتا ہے, اور معذرت کے ساتھ جو جلنے کی وجہ سے بعض لوگوں کے فیس پہ بھی اس طرح کے نشان پڑ جاتے ہیں. تو اس کا کیا حل ہے, اس پہ بات کرتے ہیں ناظرین آفٹر اے شارٹ بریک. اسٹے ود اس.
वेलकम बैक नाजरीन, खुश आमदीद कहेंगे आपको शमा कुकिंग ऑयल एंड बनस्पति के किचन में। फरहान भाई हमारे साथ हैं। अस्सलाम वालेकुम फरहान भाई। वालेकुम अस्सलाम। कैसे हैं आप? ठीक ठाक हैं। और कैसे गुजरा रमजान शरीफ, क्योंकि जो है रमजान शरीफ में आपका साथ हमारे साथ नहीं रहा, तो कैसे गुजरा और ईद कैसे गुजरी आपकी फरहान भाई? अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छा गुजरा, मौसम के लिहाज से भी और रमजान के लिहाज से भी। ईद इस दफा कोरोना की वजह से बहुत फीकी और पहली वाली ईदें नहीं थी। पहली वाली नहीं गुजरी, पर अल्हम्दुलिल्लाह बहुत खैरियत से। ठीक है। अच्छा, आज फरहान भाई क्या बनाना सिखा रहे हैं? और चूल्हा जो है जला दिया गया है, पैन रख दिया गया है, शमा कुकिंग ऑयल जो है हम इसमें डाल रहे हैं और चिकन जलफ्रेजी बनाएंगे। चिकन जलफ्रेजी। अच्छा, मुझे बताइएगा कितना, मैंने कहा मैं भी हेल्प आउट कर लो और कुछ सीख भी लो। जी जी, तो बताएं कितना ऑयल डालना है? जी हाफ कप। ये तकरीबन हाफ कप। ठीक है, हो गया। ठीक है जी, इसके बाद क्या करना है? ये हमने अदरक, लहसुन और टमाटर का पेस्ट हमने बना के रखा हुआ है इसमें। ठीक है, आज चिकन जलफ्रेजी बना रहे हैं फरहान भाई, हम लोगों को सिखा रहे हैं। और क्योंकि घर में बैठे हैं, रेस्टोरेंट जो है बंद है या खुले भी हैं, तो वहां जाके तो आप टेक अवे तो ले सकते हैं, लेकिन जो है वहां बैठ के एंजॉय नहीं कर सकते। बात तो होती है माहौल चेंज करना, और थोड़ा जायका जो है हम लोग चाह रहे थे चेंज हो, थोड़ा हट के हो। तो चिकन जलफ्रेजी के लिए चाहिए टमाटर। जी, टमाटर, अदरक और लहसुन का पेस्ट हमने बना के। ठीक है, कितने टमाटर डाले हैं? जी डाल दिया है। ठीक है, इसको मसाले को भूनेंगे। मैं अपने आपको इसका जो बाकी मसाला जाता है वो मैं बता दूं आपको। नमक, सॉल्ट, ठीक है, धनिया पाउडर, ठीक है, लाल मिर्च पाउडर, ठीक है, हल्दी, ठीक है, काली मिर्च पाउडर, ठीक है, और गरम मसाला। ठीक है। गरम मसाला लेना है, काली मिर्च लेनी है, नमक लेना है, धनिया पाउडर लेना है, लाल मिर्च और हल्दी पाउडर। और कितना कितना लेना है अंदाजा? ये हल्दी पाउडर आपने लेना है हाफ टेबल स्पून, और बाकी एक टेबल स्पून तकरीबन चाहिए होगा हमें। ठीक है, बाकी एक चम्मच जो है आपने डालना है। और उसके बाद क्या करना है? थोड़ा सा जब मसाला भुन जाए तो आपने इसमें आधा कप दही शामिल कर देंगे। ठीक है भाई, ठीक है। दही जो है हाफ कप शामिल करना है, टमाटर का और ये जो पेस्ट बना हुआ है अदरक का, और उसके बाद इंतज़ार करना है। और उसके बाद जो है ये सारे मसाले जात शामिल करने हैं या जो है चिकन डालनी है? क्या पहले मसाला जरा भून जाए तो फिर हम इसमें शामिल करते हैं। ये हम डालेंगे लाल मिर्च, थोड़ी सी आंच तेज कर दें उसको। ठीक है, जबरदस्त। ठीक है, ये रेड चिली डाली है और ये धनिया पाउडर, सॉल्ट तकरीबन हाफ टेबल। ठीक है, जितना भी आप लोग पसंद करते हैं नमक डाल सकते हैं, टेस्ट के मुताबिक टेस्ट करते रहिएगा। और ज्यादा नहीं डालना, नमक हमेशा ही बच्चियां जो घर में देख रही हैं कम डालना है, और बाद में ज्यादा डाल सकते हैं, मतलब चेक करके आप उतना ही डाल सकते हैं। ये जरूरी, अक्सर लोग ऐसे अंदाजे डाल देते हैं और बहुत ज्यादा हो जाता है, तो जरूरी है। नमक अगर खाने में ज्यादा हो गया तो जहर समझ लें, कोई खाता ही नहीं है, तो ये जरूरी है। अच्छा, अगर नमक खाने में ज्यादा हो गया तो इसका कुछ हल है? कैसे कम किया जा सकता है? कुछ हल है? घर में एक टोटका है जो मेरे जहन में आ रहा है, अगर आपके जहन में है तो बता दें। मेरे जहन में एक टोटका है, आटे का एक पीड़ा लेकर आप फीका, वो अगर आप सालन में हल्की आग पर रख दें, उसको थोड़ा सा पानी उसमें डाल दें। ठीक है, तो ये कि जो नमक एक्स्ट्रा होगा वो आटा कर लेगा। जी बिल्कुल। अगर खाने में नमक ज्यादा हो जाता है तो आटे का एक पेड़ा लें, चाहे चावल भी आपने राइस भी बनाए और उबल रहा है पानी, उस वक्त आप अगर चेक करते हैं नमक ज्यादा हो गया है, तो एक तरीका कार ये भी है कि आटे का एक पेड़ा लें, अगर ज्यादा है तो थोड़ा सा 1-2 ज्यादा ले ले पेड़े, और उसका गोला सा बना के जो है आप खाने के अंदर डाल दें और दम पे रख दें, तो वो जो है ऑब्जर्व कर लेगा सारा नमक जो है, तो जज्ब हो जाएगा। इस तरह नमक भी कम किया जा सकता है। ये भी क्या आप कंटिन्यू करें? जी बिल्कुल, और मैं जी प्रोग्राम कंटिन्यू करती हूँ। और जी फरहान भाई जो हैं चिकन जलफ्रेजी तैयार कर रहे हैं, इंग्रेडिएंट्स भी सामने आपको नजर आ रहे हैं, शिमला मिर्च भी है, लहसुन भी है, टमाटर भी है जो कि इसमें डलने वाले हैं। और हम वापस जाते हैं, खालिद खोकर साहब से बात हो रही है टिड्डी दल के हवाले से, और किसान भाई जो है मसाइल का शिकार हैं, महकमा ज़राअत इस हवाले से क्या कर रहा है, कुछ इस हवाले से बताइए हमें। देखिए, टिड्डी दल क्योंकि रोज हम सोशल मीडिया पे उनकी तस्वीरें देखते हैं और ये कोरोना से भी स्प्रे कर रहे हैं। मैं आपको कहूँ कोरोना से कहीं ज्यादा खतरनाक है। कोरोना से कुछ % इंसान इफेक्ट हो रहे हैं, इससे जानवर भी इफेक्ट होंगे, इंसान भी इफेक्ट होंगे जब उनके पास खाने के लिए कुछ नहीं होगा। अगर आप थोड़े से पीछे जाकर देख लें कि फूड सिक्योरिटी कितनी इंपॉर्टेंट है। 9/11 हुआ, पाकिस्तान पे पाबंदियां लगी, आपके पास खाने के लिए सब कुछ था, तो अल्हम्दुलिल्लाह सिस्टम चलता रहा। ठीक है, टेंशन ही कोई नहीं करता। आपने एटमी धमाका किया,
तो उस वक्त पाबंदियां लगी, सारा सिस्टम चलता रहा, अल्हम्दुलिल्लाह कोई भूखा नहीं सोया। बिल्कुल 17 साल आपने दहशतगर्दी के खिलाफ जंग लड़ी, खाने पीने के लिए सब कुछ था, कोई इशू नहीं बना। अभी कोरोना के खिलाफ आपने 2-2.5 माह लॉकडाउन किया है। बिल्कुल। तो अल्हम्दुलिल्लाह मैं कह सकता हूँ कोई शख्स भूखा नहीं सोया। किसी मुखिर हजरात ने, किसी ने एक दूसरे की, हमसाये ने एक दूसरे को हेल्प आउट किया। हेल्प आउट उसी वक्त किया, खाने के लिए कुछ था तो खरीद के दे दिया ना। बिल्कुल, ठीक है ना जी। अच्छा, हाँ, इसमें कोई शक नहीं, बहुत सारे हमारे पाकिस्तानी भाइयों मुखिर हजरात ने गरीब लोगों की बड़ी इमदाद की है, इसमें कोई शक वाली नहीं, मैं उनको खराज तहसीन पेश करता हूँ। लेकिन बारह खाने के लिए सब कुछ था। अगर खुदा ने खास्ता जो टिड्डी दल का हमला होने वाला है, जो आने वाली है, जो नया सवाम आने वाला है, अगर खुदा ना खास्ता इसको कंट्रोल ना किया गया, मेरे मुंह में खाक, तो यहाँ पे क्या होगा, कैद साली होगी। बिल्कुल बिल्कुल। उसका मुकाबला हम नहीं कर सकते। भूख का मुकाबला, भूख हो जाएगी ना, लाजिम बात है, जिहाद खत्म हो जाए, किल्लत हो जाए, इसको वही कंट्रोल करना होगा। बिल्कुल। इस पे इमरजेंसी तो नाफिज हो चुकी है ऑलरेडी इस पे टिड्डी दल के ऊपर, लेकिन उसको और ज्यादा इफेक्टिव तरीके से करने की जरूरत है इस वक्त। ये कौमी इशू है। मैं तो ये कहूंगा कि हुकूमत को चाहिए पूरी कौम को इसमें शामिल करे। अभी जिस तरह अभी किसानों ने बड़ा काम किया जी इसको भगाने में। ठीक है, यानी वो खुद अपने खर्चे पे सब कुछ कर रहे हैं, या जो भी है अपनी मदद आपके तहत अब तक नहीं, किसान अकेले नहीं थे, उन्होंने अपने साथ उस इलाके की पूरी कम्युनिटी के साथ शामिल किया। ठीक है, बच्चे भी आ गए, खवातीन भी आ गए, बूढ़े भी आ गए, सारे आ गए, जिसके हाथ में जो कुछ था उसने वहां पे वो बजाना शुरू कर दिया। ढोल पीटना और ढोल, ड्रम, अच्छा प्रात, आटा गूंदने वाली जो होती है, अच्छा, और मोटरसाइकिल का बच्चों ने सलेंसर निकाल लिया, ट्रैक्टर का सलेंसर निकाल लिया। अच्छा, जिसके पास तूड़ी उसने उठा के धुआं लगा दिया कि जहां धुआं लग जाए वहां जी उठ जाती है। ठीक है, तो इसलिए उन्होंने अपनी मदद आपके तहत सारा कुछ किया है। लेकिन अभी तक अब ज़राअत हमारा प्रोविंशियल सब्जेक्ट है। बिल्कुल। किसी भी सूबे ने इस वक्त तक ऐसी चीजें उस पर बजट खर्च नहीं किया, बजट एलोकेट नहीं किया इस वक्त तक कि उससे इन्होंने ड्रोन खरीदे हों, खुद पेस्टिसाइड खुद खरीदी हो। बिल्कुल। वो बात करता है ये वफाक देगा, ये फलां देगा, ये फलां देगा। अभी तक इस वक्त तक उस पे एक जो काम इनको करना चाहिए था सारे काम छोड़ के, उस पे काम नहीं हुआ। सही। अभी तक जो एक ही काम हो रहा है वो हो रहा है, एक दूसरे पे तनकीद हो रही है। बिल्कुल। हालांकि मैं ये कहूंगा कि उनको शर्म आनी चाहिए इस वक्त, क्योंकि ये इस वक्त इस पूरी रियासत पाकिस्तान का इशू है, पूरी कौम का इशू है। बिल्कुल, पूरी कौम का इशू है, पूरी कौम की खुराक का मसला है, जानवरों की खुराक का मसला है। इस वक्त हमें भाइयों की तरह मिल बैठ के सोचना चाहिए कि हमने क्या करना है। और उसमें हुकूमत को, बल्कि मैं ये भी कहूंगा कि जितनी इंडस्ट्री है उसमें पेस्टिसाइड है, फर्टिलाइजर है, शुगर इंडस्ट्री है, एप्टमा इंडस्ट्री है, उन सबने इसी काश्तकार से कमाया ना, इसी जमीन से कमाया ना। ठीक है जी, उनको भी बुलाएं, उनके पास इंटमोलॉजिस्ट भी हैं, उनको बुलाएं, यूनिवर्सिटी के पास इंटमोलॉजिस्ट हैं, उनको बुलाएं, बुला के एक मिलकर टीम बनाए, अलग अलग टीम में बना दे, इनको भी रवाना करें। पॉलिसीज होनी चाहिए। और काश्तकारों को ट्रेन, पेंडेमिक है, ये भी पेंडेमिक है। अच्छा, काश्तकारों को ट्रेन करें। काश्तकारों के पास भी बूम स्प्रेयर और जेक्टो स्प्रेयर मौजूद है, ट्रैक्टर हमारे पास मौजूद है। अगर फर्ज किया कि एक काश्तकार के पास उसके 10 किलोमीटर के एरिया में कहीं जाके बैठती है, तो उसको इतला दी जाए कि तुम अपना ट्रैक्टर फलां जगह रात को भेजो और वहां पर स्प्रे करके आए। उसके पास लेमडा वगैरह जो भी उसके स्प्रे की दवाई चाहिए उसके पास अवेलेबल होनी चाहिए, हुकूमत उसको दे। और उसकी ड्यूटी होनी चाहिए कि वो जब भी, क्योंकि आज हम बैठे हैं इसी मुल्क इस जमीन की वजह से। बिल्कुल। आज हमारी इज्जत, खाना पीना सारा कुछ इसी हम तसल्ली से जो बैठे हैं, सुकून से बैठे हैं, तो यही वजह है। तो हमें इसकी हिफाजत करनी होगी, हमें अपनी इस फसलों की हिफाजत करनी होगी। इसके हम हुकूमत के साथ मिलकर खड़े हों, और हुकूमत को भी चाहिए वो सबको लेके साथ चले। बिल्कुल। सबके साथ रब्ता करे, एक जॉइंट मीटिंग बुलानी चाहिए हुकूमत को। अच्छा, जो किसान जो बेचारों की फसलें तबाह हुई हैं इस टिड्डी दल की वजह से, उनके लिए क्या कहेंगे कि हुकूमत को क्या इकदाम उठाने चाहिए, उनकी कैसे हेल्प आउट करनी चाहिए उन बेचारों के लिए कि दोबारा, जैसे भाई का भी कॉल आई थी कि दोबारा बीज लेना बहुत मुश्किल है, महंगाई भी है और बीज महंगा भी है। हुकूमत को चाहिए कि उनको 100% कंपनसेट करे, 100% कंपनसेट करे, और हुकूमत के ये फराइज में शामिल है। बिल्कुल। हुकूमत के फराइज में सिर्फ ये शामिल नहीं है कि वो सिर्फ सनतकार को अकोमोडेट करे। ये काश्तकार जो है ना, ये तो असल मुहब्बे वतन है जी। बिल्कुल। ये अपनी जमीन का टुकड़ा उठा के किसी दूसरे मुल्क में मुंतकिल नहीं कर सकता। उसका जीना मरना पाकिस्तान के साथ है, उसके बच्चे पाकिस्तान में, उसकी तालीम इधर, उसकी सेहत इधर, उसका ईमान भी इधर। बिल्कुल बिल्कुल। लेकिन जबकि बहुत सारे बड़े लोग ऐसे हैं जिनकी औलादें बाहर, जदादें बाहर, तालीम बाहर, सेहत बाहर, ईमान तक बाहर है। जी बिल्कुल बिल्कुल। तो इसलिए ये एक मुहब्बे वतन है,
हुकूमत को चाहिए कि इस वक्त उसके साथ खड़े। थैंक यू जी, बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत अच्छा लगा आपसे गुफ्तगू करके। और यकीनन ये वो मसला है जिस पे बात करनी बनती भी है। किसान भाई जो है परेशान हैं, और ये किसान भाइयों का ही मसला नहीं है, ये हम लोगों का भी मसला है। हमारे पास ज़रूरी अजनास नहीं होंगे तो हम लोग रहेंगे कैसे। और इस जब हम बात करते हैं कोरोना वबा की, तो ये एक मसला नहीं है। इस वबा से हम लोग जो है निबर आजमा है, तो ये मसला भी है, टिड्डी दल भी एक बहुत बड़ा मसला है। तो इस पर भी तवज्जो करना बहुत ज़रूरी है, हुकूमत को देखना बहुत ही ज़रूरी है, इस पर पॉलिसीज़ बनाना बहुत ज़रूरी है। जी बहुत बहुत शुक्रिया, आप हमारे साथ रहे, क्योंकि कुछ काम है, जल्दी में है, तो टाइम हमें ज़्यादा नहीं दे पाए। बहुत बहुत शुक्रिया। डॉक्टर साहब हमारे साथ रहेंगे और हम लोग जा रहे हैं छोटे से नाज़रीन वक्फे पर, कहीं मत जाइएगा, हमारे साथ रहिएगा। वेलकम बैक नाजरीन, खुश आमदीद कहेंगे आपको रूहियत 10 में। और डॉक्टर कैसर अंसारी हमारे साथ हैं, स्किन स्पेशलिस्ट हमारे साथ हैं। स्किन के जो भी मसले हैं आप बात कर सकते हैं, मैं तो कोशिश कर रही हूँ, लेकिन आज हम स्किन बर्न की बात कर रहे हैं। और अक्सर औकात गर्मी में बहुत सारे लोगों की स्किन सेंसिटिव होती है और बर्न हो जाती है, तो ऐसे लोगों को क्या करना चाहिए, क्या एहतियात करनी चाहिए। और अगर स्किन बर्न हो जाती है, जैसे बच्चों की स्किन बहुत सेंसिटिव होती है, बाद लोगों की भी स्किन होती है सेंसिटिव, जिनके जो है डॉक्टर साहब आपने नोट किया होगा, जिनकी स्किन जो है बहुत ज़्यादा वाइट होती है, उनको इस तरह के बहुत सारे मसले भी होते हैं। कुछ इस हवाले से बताइए। देखिए, पाकिस्तान में तो जो हमारी जो स्किन टाइप है सांवली रंगत, ठीक है, कुछ लोगों की ज़्यादा गहरी सांवली होती है, तो उसमें कुदरत ने एक कुदरती तौर पे एक हमारे अंदर की प्रोटेक्शन रखी है जो सन रेज को रोक लेती है, ठीक है। लेकिन फिर भी कुछ लोग ऐसे हैं जो ज़्यादा सेंसिटिव हैं, उनकी स्किन जो है उसके झुलसने के इम्कान ज़्यादा होते हैं। अब जो इस किस्म के लोग हैं, पहली बात तो ये कि इस वक्त इतनी गर्मी में उन्हें बाहर जाने की ज़रूरत क्या है, ठीक है, अपनी एहतियात। गैर ज़रूरी तो वैसे भी अब नहीं जाना। अब जिन लोगों ने बाहर काम करना है, मजदूर है, मिस्त्री, उन्होंने धूप में खड़े होकर काम करना है। कुछ और लोग हैं जिन्होंने काम ही उनका धूप में, एक रेडी वाला है, वो धूप में रेडी नहीं चलाएगा तो और क्या करेगा, ठीक है। तो जो लोग इस किस्म के हैं जिनकी मजबूरी है धूप में फिरना, उन्हें सनशेड इस्तेमाल करना चाहिए, ठीक है। सनशेड में ये है कि कोई टोपी, कोई हैट, कोई अपना जो पगड़ी, वो इस अंदाज से सर पे बांधे, चेहरे पे वो रखें कि मुंह के ऊपर डायरेक्ट धूप ना पड़े। डॉक्टर साहब, फार्मूला क्रीमों से बहुत सारे खवातीन की जो है स्किन की जो मसले मैं बता रही हूँ, वाइट स्किन उन लोगों की लाजिम बात है, गोरी तो हो गई, उसके बाद ये मसले बहुत ज़्यादा होते हैं कि अगर धूप में थोड़ा बाहर निकल गया या गर्मी में थोड़ा सा काम कर लिया तो स्किन जो है बर्न हो जाती है। इस मसले पे मैं अभी बात करता हूँ। मैं पहले बात करें धूप की वजह से झुलसने की, ठीक है ना। अब जो लोग हैं उन्हें एक तो चाहिए प्रोटेक्शन, कि वो एक सनस्क्रीन जो है ना वो कोई भी शेड जो है वो इस्तेमाल कर सकते हैं। दूसरे नंबर पे शेड जो चीज़ आती है वो होती है सन प्रोटेक्शन, कि आप कोई क्रीम लगा लें चेहरे के ऊपर जो कि सन ब्लॉक होता है, ठीक है। आप जो खिलाड़ी हैं धूप में वो खेल रहे हैं, उन्होंने चेहरे पे लगाया हुआ होता है। जो खवातीन किचन में काम कर रही हैं, उनकी स्किन अगर सेंसिटिव है तो वो भी सन ब्लॉक इस्तेमाल करें, ताकि जो वक्ती तौर पे जो आप प्रोटेक्शन कर सकते हैं ना वो करें, ताकि जो शुआएं आपके हसास जल्द को मुतासर कर रही हैं उसको रोका जा सके। अब नॉर्मल जल्द जो है उसको तो आप रोक लेंगे, लेकिन अगर आपने अपनी जल्द को पहले ही नुकसान पहुंचा लिया है फार्मूला क्रीमों की वजह से, फार्मूला क्रीमें जो है वो जल्द की तहों को उतार देती हैं, क्योंकि उनके तेजाबी मादे होते हैं, वो जल्द को छील देती हैं। वो जब ऊपर से जल्द छिल जाती है, उसके ऊपर वो लेयर में जो एक मदाफियाती लेयर होती है, एक सतह होती है, एक सेल्स होते हैं, वो खत्म हो जाते हैं, ठीक। तो उसकी वजह से जो शुआएं जो है फिर और ज्यादा मुतासर करती हैं। उनके लिए भी जरूरी यही है कि वो सन प्रोटेक्शन जो है ना क्रीम वो जरूर इस्तेमाल करें, क्योंकि उन्होंने अपने हाथों से अपने चेहरे को पहले नुकसान पहुंचा दिया। अब वो जैसे ही पाए, चाहे वो मामूली किस्म की लाइट में जाएंगी, हल्की सूरज की रोशनी में जाएंगी, या चूल्हे के पास जब भी खड़े होंगे, अब उनके जिल्द के ऊपर वो प्रोटेक्शन तो है नहीं, उसको तो पहले ही तबाह कर चुकी है। तो उस वजह से उनको फिर सन प्रोटेक्शन क्रीम जो है, सन ब्लॉक जो है, वो इस्तेमाल करना जरूरी है, ठीक है। तो उसी के साथ इनको बचाया जा सकता है। और फिर ये फार्मूला क्रीमें जितने भी हैं उनसे परहेज करें, खुदारा परहेज करें।
میں بار بار اپنے ہر پروگرام میں یہی کہا کرتا ہوں ہر خاتون جو ہے، ہر جو بہن ہے ہماری، ہر سہیلی جو ہے میں کہوں گی، وہ چاہتی ہے کہ اس کی سکن گلو کرے اور وہ خوبصورت لگے، تو اور رنگ جو ہے، گورا جو ہے، یہ تو ہر ایک کی کمزوری ہے، یہ تو مرد حضرات کی بھی کمزوری ہے۔ میں مانتا ہوں سب کی یہ کمزوری ہے، لیکن دیکھیں نا بات یہ ہے کہ گوری چٹی کہتے ہیں نا، بہو ہونی چاہیے، سانسیں ڈھونڈ رہی ہوتی ہیں کہ یار اس کا رنگ تھوڑا سانولا ہے، حالانکہ نقش نگار بہت پیارے ہوتے ہیں ایسے بچیوں کے جو لوگ سانولے ہوتے ہیں، لیکن بات یہی ہے کہ بہت سارے لوگ جو ہے ان کو کریز ہوتا ہے، نہیں جی ایسی بہو لانی جو کہ گوری ہو، چٹی ہو، اور پھر جو بچے ہوں گے وہ بھی گورے ہوں گے، چٹے ہوں گے، تو یہ گورا چٹا ہی پیارا، چاہے نقش نگار بالکل اچھے نہ ہو، لیکن یہ جو ہے پریفرنس بہت زیادہ ہوتی ہے ہم لوگوں کی۔ بس یہ چونکہ ایک کریز بن گیا ہے، یہی کریز جو ہے وہ ہمیں نقصان دے رہا ہے، حالانکہ میں سب کو یہی کہا کرتا ہوں کہ ہماری رنگت جو اس کلائمیٹ کے حساب سے بنائی گئی ہے، اس جغرافیائی علاقے کے حساب سے بنائی گئی ہے، وہ ہمارے لیے ضروری ہے، اور جو ہماری پاکستانی رنگت ہے یہ تبدیل نہیں ہو سکتی، ہم کبھی بھی انگریز نہیں بن سکتے، چہرے پہ آپ جو مرضی لگا لیں، ٹھیک ہے، بالکل رنگت گوری نہیں ہوتی، اس کے اوپر وہ مختلف چیزیں لگا کے اس کو سرخ کر لیتے ہیں، بالکل، اوپر سے جلد اتر جاتی ہے، نیچے سے خون کی رگیں سامنے آ جاتی ہیں اور وہ چہرہ لال ہو جاتا ہے، لوگ کہتے ہیں باجی اس کا رنگت تو بڑی گوری ہو رہی ہے، وہ گوری نہیں ہوتی، وہ بیچارے پریشان ہوتے ہیں۔ تو پہلی بات ہوتی ہے کہ اس کریز کو ذہن سے نکالیں اور یہ ذہن میں رکھیں کہ ہمارے علاقے کی جو رنگت ہے وہ اسی طرح ہی رہنی ہے۔ اچھا، پہلے زمانے میں جب شادیاں ہوتی تھی تو دلہنوں کو اپٹن لگائے جاتے تھے ڈاکٹر صاحب لوگ کہ دلہن جو ہے تھوڑی فیئر ہو جائے گی، تھوڑا گلو کرنے لگ جائے گی، تو اس کی افادیت اب ختم ہو گئی ہے کیا؟ وہ اس کا کوئی فائدہ نہیں، اس میں ڈفرینٹ چیزیں سندل، اپٹن، پتہ نہیں کیا کیا چیزیں مکس کی جاتی تھی، ہلدی اور استعمال کیا جاتا تھا۔ آپ اس بات سے ہو سکتا ہے اتفاق نہ کریں، بات یہ کہ پہلے زمانے میں ایک تو یہ فیشن اور اس قسم کے جو جتنے بھی کاسمیٹکس کا جو طوفان ہے نا، یہ پہلے نہیں ہوتا تھا، ٹھیک ہے، دو چار سرخی پاؤڈر وغیرہ اس قسم کی دو چار چیزیں ہی ہوتی تھیں جو ہوتی تھیں، اور پھر جو مصروفیت ہوتی تھی ہمارے گھریلو خواتین کی، اس وقت وہ اس قدر زیادہ ہوتی تھی کہ یعنی ٹائم ہی نہیں ہوتا تھا کہ کچھ منہ دھونے کا ٹائم نہیں ہوتا تھا۔ عمر ہے ہمارے ساتھ ملتان سے، ان کو شامل کرتے ہیں۔ جی السلام علیکم۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ جی میرا بھائی کیا کہیں گے؟ جی میرا بلیک ہے بڑا، میں کریم کے بارے میں پوچھنا چاہتا تھا۔ جی جی عمر فاروق کیا پوچھنا چاہتے ہیں؟ دوبارہ ٹرائی کریں گے، اور کچھ کریم کے بارے میں پوچھنا چاہتے تھے، اور دیکھیں خواتین ہی کانشیس نہیں ہوتے، بھائی لوگ بھی ہوتے ہیں، بھائی لوگ بہت زیادہ کانشیس ہیں اس بات سے، میں پریشان ہوں کہ ہمارے جو بھائی لوگ ہیں وہ بہت زیادہ پریشان، بالکل، اور میرا خیال ہے یہ اپنے کلر کے حوالے سے پریشان ہے، یہ ڈل کلر ہے ان کا اور یہ چاہتے ہیں تھوڑا جو ہے گورا ہو جائے، تو کریم شریم بتا دیں تو بات کیا کرنا کیا چاہیے؟ ویسے ڈاکٹر صاحب کبھی آپ بھی بتا دیا کریں اس طرح کے کچھ نہیں، دیکھیں نا بات یہ ہے کہ کوئی بھی ایسی کریم جو ہے نا اس کو ہم یہ اپنا میڈیا پہ بیٹھ کے اس کا نام نہیں لے سکتے، ہاں یہ ہے کیونکہ وہ میڈیکل جو ہے نا جو کچھ بھی ہے نا ان کا ہم نام نہیں لے سکتے، باقی یہ جتنے بھی آپ کی فارمولا کریمیں جو چلتی ہیں جو مارکیٹ میں جو اشتہاری کریم ہے وہ تو سوائے نقصان دینے کے اور کچھ نہیں کرتے۔ بالکل بالکل۔ اچھا جی، ہم جا رہے ہیں فرحان کے پاس اور چکن جلفریزی جو ہے تیار کر رہے ہیں اور کمپلیٹ ہونے والی ہے، ڈاکٹر صاحب بھی ہمارے ساتھ ہیں، اور جی فرحان کہاں تک پہنچے، اور جی اب مجھے بتائیں کیا کیا کیا، کیونکہ میں تو ادھر باتوں میں بیٹھی تھی، تو فرحان کیا کیا کیا؟ جب میں گئی تھی تو میں نے جو ہے دہی کا جو پیسٹ تھا جس میں ادرک بھی شامل تھی، اس پیسٹ کو جو ہم نے ڈالا اور اس کے بعد دہی ڈالی، دہی کے بعد کچھ مسالہ جات ڈالے گئے، ریڈ چلی ڈالی گئی، اور جو ہے نمک تھا، کالی مرچ تھی، اور کیا کیا رہ گیا؟ جی ٹھیک ہے ٹھیک ہے، مسالے کو اچھی طرح بھون کے ہم نے اس میں چکن ڈالا ہے، ٹھیک ہے، زبردست، یہ نظر آ رہا ہے چکن، ہم نے اس میں ویجیٹیبلز ایڈ کر دی تینوں، ٹھیک ہے، پیاز، شملہ مرچ اور ٹماٹر، یہ کیوبس کر دی، ٹھیک ہے۔ اب اس کو بہت زیادہ گلانا ہے یا بس نکال لینا ہے؟ کیونکہ ہم گھروں میں جب بنا رہے ہوتے ہیں تو ہاں اب اس میں تھوڑا سا ہم پانی ایڈ کریں گے، ٹھیک ہے، اس میں ہلکی سی گریوی ہوگی، ٹھیک ہے جی، ہلکا سا پانی ڈال دیں کیونکہ گریوی ہے، اور اس کو سرو کس کے ساتھ کرنا ہے؟ نان کے ساتھ کرنا ہے یا چاول؟ رائس کے ساتھ بھی کھا سکتے ہیں اگر آپ، اور نان کے ساتھ بھی کھا سکتے ہیں، نان روٹی کے ساتھ۔ ٹھیک ہے، یہ بالکل تیار ہو چکا ہے جی چکن جلفریزی مزے کا، تھوڑا سا
गरम मसाला पाउडर, थोड़ा सा गरम मसाला पाउडर इसमें ऐड कर देना। ठीक है जी, जबरदस्त जबरदस्त। और जी ये एंड में शिमला मिर्च आपको क्यूब्स में कटे हुए नजर आ रहे हैं, क्यूब्स भी डालने हैं, और ये प्याज है और साथ जो है टमाटर है, क्यूब्स में काट के आप डाल दें। हल्का से इनको गलाना है, ज्यादा पकाना नहीं है। और ये बिल्कुल रेडी है, मैं बंद कर दूं। ये लें जी, चिकन जलफ्रेजी बिल्कुल तैयार हो चुका है। आप इसको राइस के साथ भी सर्व कर सकते हैं। इसके अलावा अगर आप चाहते हैं तो नान के साथ भी आप जो है बिल्कुल इसको खा सकते हैं, और ये मजे का। डॉक्टर साहब थैंक यू, आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आप तशरीफ लाए और बहुत कुछ जानने को मिला। और फरहान का भी बहुत बहुत शुक्रिया, क्योंकि इन्होंने हमें सिखाई आज एक और नई डिश। और जी वैसे तो रमजान करीम में भी हम सीखते रहे, और वैसे मैंने ट्राई किया, बिल्कुल ट्राई भी किया, और जो पकाना जो है इसको, और बहुत सारे खाने जो है मैंने सीखे भी हैं, और आज चिकन जलफ्रेजी सीखने को मिला। तो जरूरी है कि डेली जो है कुछ नया बनाएं और बच्चों को खुश करें, क्योंकि ये वो टाइम है जब घर में हैं बच्चे और उनकी डिमांड होती है कि कुछ नया होना चाहिए। तो जो माएँ जो बहनें हमें देख रही हैं, तो रोज जो है बिल्कुल आप उठ जाया करें रूहियत 10 पे। जी हमारे भाई होते हैं और ये सिखाते हैं नई नई डिशें। बहुत बहुत शुक्रिया। इसके साथ ही नाज़रीन इजाजत चाहेगी आयशा, कल दोबारा मुलाकात होगी और कुछ नया सीखने को भी मिलेगा। यकीनन हम लोग कोशिश करेंगे कि कुछ नया सीखें और एहतियात जरूर करें। और जी मैं भी यहाँ आई हूँ तो फासला कुछ कम है, तो इस एहतियात के साथ आई हूँ, मास्क लगा लें, ग्लव्स पहन लें, तो ये बहुत ही जरूरी है। इसके साथ ही नाज़रीन आयशा को दे इजाजत, कल मुलाकात होगी, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।